वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी दफ़ा हम आया नंबर 106 तक जो है ना वो कर लिया था, और अब आगे से आया नंबर 107 से आगाज़ करते हैं। लेकिन देख लेते हैं पीछे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या देखा है। और इसमें जो पैराग्राफ आगाज़ होता है, ज़ाहिर है कि अब जैसा कि पिछली दफ़ा ये बताया था कि अब ये कंक्लूजन की तरफ जो है ना ये पूरा जो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी तरफ रुख इसका यानी आ रहा है। तो अब जो पीछे बात हुई थी मुनाफ़िकीन के हवाले से कि इनके जो रवैये हैं, अब फ़ैसला कौन क्या चीज़ होगी इनके बारे में। तो ये बताया कि हमने आपकी तरफ अल किताब भेज दी है, यानी इस कुरान मजीद की सूरत में बिल हक़, यानी जैसा कि वो है उसी सूरत में भेज दी है, और इसके ज़रिए से क्या करना है, लोगों के दरमियान फ़ैसला करना है, कौन हक़ पे है, कौन सच पे है, कौन मुनाफ़िक़त पे है, कौन ख़यानत पे है। तो ये चीज़ें हैं, बिमा अराकल्लाह, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो आपको दिखा दिया है, यानी जो यानी वाज़े तौर पे बता दिया है, दिखा दिया है, यानी इन्हीं आयात के ज़रिए से, इसी कुरान मजीद के ज़रिए से। अराका ये पिछली दफ़ा बताया था कि ये देखने के लिए आता है, और ये वही के लिए भी लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, और जो अ, आँखों से हम देखते हैं उसके लिए भी लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, और ये ख़्वाब के लिए भी लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो गोया कि यहाँ पे जो चीज़ दिखाई गई है वो बिल्कुल आपको ऐसे ही जैसे कि आपके सर पे आँखें हैं, आँखों के ज़रिए से वाज़े तौर पे एक चीज़ का मुशाहदा करवा देना, दिखा देना, यानी ये कुरान मजीद की जो बय्यनात हैं, आयात हैं, इसके ज़रिए से आप पे वाज़े कर दिया गया है। अब इसी की रोशनी में इनके मामलात तय किए जाएँगे, उनके रवैये देखे जाएँगे। और ये कहा कि अब इन जो ख़यानत करने वाले हैं, बदअहद लोग हैं, ख़यानत ख़ाइनीन का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये बदअहद जो अपने अहद पे पूरा नहीं उतरते, उसके लिए ये लफ़्ज़ यानी इस्तेमाल होता है। ख़सीम का मतलब झगड़ने वाला। अब झगड़ने वाला मुखालफत में भी झगड़ा कर सकता है और हमायत में भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमायत के माने में है कि इन जो बदअहद लोग हैं, इनकी हमायत हरगिज़ ना करें। हमायत हरगिज़ ना करें, यहाँ ख़ाइन का लफ़्ज़ इस्तेमाल होया हुआ है। ये जो ख़ाइन का लफ़्ज़ है, ये बड़ा अहम है। मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी-सी इसकी मज़ीद तफ़सील कर दूँ। पिछली दफ़ा ज़ाहिर है कि जब हम इसको पढ़ा था तो टाइम नहीं था इसको मज़ीद वज़ाहत करने का। ये जो ख़ाइन की जो सिफ़त लाई गई है, या एडजेक्टिव लाया गया है, ये इन्हीं मुनाफ़िकीन के लिए लाया गया है। और जब ये कहा कि ये बदअहद हैं, तो ये अहद किस पहलू से बदअहद हैं? यानी जो अपना अहद निभाता नहीं है, जो वादा पूरा नहीं करता, जो लिखी हुई या बोली हुई, ज़बान दी हुई चीज़ पे जो है ना वो खड़ा नहीं होता, उसको बदअहद कहा जाता है। और यहाँ पे किस पहलू से है, ये साथ ही मैंने आयात के हवाले लिखे हैं। 59 है, 60 है, 64 है, 65 है, 69 है, 71 और 81, 83, 84। ये वो जगह हैं जहाँ पे इन्होंने ख़यानत से काम लिया है। ये वो जगह हैं जहाँ पे इनको कहा गया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करें, तो ये उससे मुँह मोड़ गए। मैं आपको एक आध जो है ना मिसाल देता हूँ, ज़ाहिर है सबके जाने का जो है ना मौका नहीं है, तो मैं आपको ये 59 जो आया है मैं आपको वहाँ पे भी ले जाता हूँ। देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है। ये अगर आप देखें तो 59 में ये कहा गया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। और यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत को जो है ना कहा गया कि वो सामने रखें और अपनी ज़िंदगी के मामलात उसी के मुताबिक तय करें। और ज़ाहिर है कि उसी की रोशनी में जब उनके आगे नुमाइंदे जो हुक्मरानों में कायम किए जाएँगे, तो उसकी भी अतायत की जाएगी। लेकिन असल जो जो बुनियादी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करना है। ये यहाँ पे बयान की गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 59 के बाद 60 भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी बुनियादी तौर पे इन्होंने वहाँ पे मुखालफत की है। यानी असल जब आप इस्लाम कबूल करते हैं तो ये अहद मुआहदा कर लेते हैं कि अब जो कुछ भी बात होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो चीज़ नाज़िल होगी, जो चीज़ सामने आएगी, बतौर दीन सामने आएगी, उसके सामने हम सरेंडर करेंगे। यही ईमान है, यही इस्लाम है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, इस ईमान के मुकाबले में, इस इस्लाम के मुकाबले में मेरी
اپنی رائے بھی ہے، میری اپنی کوئی چیزیں بھی ہیں، میں اس کو بھی جو ہے نا سامنے رکھوں گا، تو پھر یہ یعنی کہ یہ نہ اسلام ہوا، نہ ایمان ہوا، بلکہ آپ نے اپنی کوئی چیز راہ الگ سے نکال لی ہے، یہی منافقت ہے اور یہی جو ہے نا بدعہدی ہے۔ یہ جو بدعہدی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی پہلو سے ہے۔ اور آگے ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے، جو اگلی آیات میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنا مقدمہ لے کے جو ہے نا وہ طاغوت کی طرف چلے گئے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کو جو ہے نا وہ نہیں مانے۔ آیت نمبر 64 میں اگر آپ دیکھیں تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یعنی ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ اللہ کے حکم کے ذریعے سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ 64 کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہم دیکھیں تو 65 میں بھی بنیادی طور پہ یہی مضمون ہے جو آگے چلا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کے درمیان کوئی فیصلے والی چیز ہے، کوئی نزاع ہے، کوئی جھگڑا ہے، اس کو نمٹانا ہے، تو وہ اگر آپ رسول کے پاس لے آئیں گے اور اللہ کے رسول جب اس کو جو ہے نا فیصلہ سنا دیں گے، تو اس کے بعد تمہارے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں بھی دیکھیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لیے انعام و کرام کی جو بارش ہے، ظاہر ہے جنت کی صورت میں قیامت میں جو ملنے والی ہے، اس کا یہاں پہ حوالہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ مزید آگے بڑھیں تو یہ آپ کو مزید یعنی مسلسل یہی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سامنے رکھا جائے، تمام معاملات کی زندگی کے جہاں جہاں وہ حکم آتا ہے اس کو قبول کیا جائے۔ جہاد کا موقع ہے تو جہاد کے لیے نکلیں، نماز اور زکوٰۃ کا موقع ہے تو اس کے نماز اور زکوٰۃ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت نمبر 81 میں کہ یہ انہوں نے سرگوشیاں کی، علیحدہ سے خفیہ مجلس سے طے کی اور ہر جگہ جو ہے نا رسول کی مخالفت کی اور مخالفت کی اعراض کیا، اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگلے جو ہے نا وہ ہم پیراگرافس میں چلتے ہیں تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں ڈسکریج کرتے رہے ہیں کہ یہ جہاد پہ نہ نکلیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے موت آئے گی، اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا۔ یہ ایک طرح کی مسلسل جو ہے نا انہوں نے کمپین چلائی ہے منافقین کی صورت میں۔ اور اس کے بعد جو یہ مدینہ کے باہر کے منافقین تھے انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور مسلمانوں کے اپنے دو گروہ جو ہے نا اس میں بٹ گئے ہیں، ایک حمایت کر رہا تھا، ایک مخالفت کر رہا تھا، اور یعنی ایک لمبی یعنی یہاں پہ پوری یعنی کئی ایک واقعات ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے یہ اب واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، یہاں پہ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، بتایا یہ گیا ہے کہ اب یعنی ان کے رویے سامنے آ چکے ہیں اور اب آپ لوگوں نے ان کی حمایت نہیں کرنی۔ یہ حمایت نہیں کرنی، یہ یعنی یہ کہ یہ کس پہلو سے یعنی کن کن لوگوں کے لیے بات کہی گئی ہے، کن کی حمایت نہیں کرنی، تو یہ پیچھے آیت نمبر 88 جو گزری ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے یعنی منافقین کے حوالے سے، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکفہم بما کسبوا، تو یہ اسی کے تسلسل میں یہاں پہ بات آیت نمبر 105 میں جو ہے نا یہ کہی گئی ہے یہ کہ تم نے اب جو ہے نا جو ہو چکا پہلے سو ہو چکا، اب یعنی واستغفر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یعنی ماضی کے کچھ اعمال ہیں جو آپ لوگوں نے ظاہر حمایت کی ہے ان کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا استغفار کرنا چاہیے۔ ماضی میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی عملی غلطی ہوئی ہے، کوئی فہم کے حوالے سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کی بھی جو ہے نا ظاہر ہے معافی مانگنی چاہیے۔ کسی اسٹیج پہ اگر آپ پہ کوئی چیز کھل جاتی ہے کہ میرا پرانا رویہ یا پرانا عمل یا پرانا جو ہے نقطہ نظر غلط تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ سے حضور جو ہے نا اس کی استغفار کرنا چاہیے۔ یہ بات ہے واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے یعنی رسول اور نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، لیکن یوں ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا ہے یہ ان کی انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ بطور رسول اور رسول کے پیروکار جو ہے نا ان کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی جگہ ہے جس جگہ پہ صرف رسول کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کون سی جگہ ہے جہاں پہ رسول کو مخاطب کر کے بلکہ بات پورے کے پورے جو ہے نا اہل ایمان کو پہنچانی مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یعنی اللہ کے رسول کو تو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ کن کو کہی گئی ہے، یہ انہی اہل
اہل ایمان جو ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، یعنی ان کے بہاف پہ جو ہے نا وہ حمایتی بن کے کھڑے ہو جاتے رہے ہیں، تو یہ ان کو سنانا مقصود ہے۔ تو یہ ایک طرح کا جو ہے نا یہ اسلوب ہوتا ہے قرآن مجید کا، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَأْنُونَ أَنفُسَهُم، یہ جادلہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ یہ جھگڑا کرنا جیسا کہ جو ہے نا عام جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن جب ان ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب یہ جھگڑے کی نوعیت وہ نوعیت ہے، یعنی آپ حمایتی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہ نیچے اگر آپ حاشیے میں دیکھیں تو الحاح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الحاح مطلب یہ ہے کہ بہت زور و شور کے ساتھ، بڑی جو ہے نا پیشن کے ساتھ، بڑی گری و زاری کے ساتھ، بڑی جو ہے نا جوش و جذبے کے ساتھ کسی حمایت میں جو ہے نا آ، مجادلہ کرنا، جھگڑا کرنا، اس کی حمایت میں بولنا، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جانا پورے جذبات کے ساتھ، اس کے لیے پھر لفظ جو ہے نا جادلہ ان یہ نا یہ آتا ہے کہ ولا تجادل عن الذین یخطئون انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ سے جو ہے نا خیانت کی ہے۔ یعنی اوپر تو کہا تھا کہ یہ محض خائن ہے، لیکن اب یہاں پہ کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے۔ تو یہ جب انفسا کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، انفسہم، جیسے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈال لیا، اپنے آپ سے خیانت کر لی، تو یہ بڑے بڑے ظاہر ہے گناہوں کے لیے آتا ہے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی جانوں کے خلاف جو ہے نا خیانت کی ہے۔ جانوں کے خلاف خیانت کی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ انہیں معلوم ہے جو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا خمیازہ بھی جو ہے نا ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہ انہوں نے جانوں کے خلاف جو ہے نا یہ اپنے آپ سے یہ خیانت کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا عصیما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان خائنوں سے، ان بد عہدوں سے، اور عصیم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنے والا، یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی خیانت کے نیچے میں اللہ کی حق تلفی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی حق تلفی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کی یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جس طرح کی یہ محفلیں برپا کرتے ہیں، خفیہ محفلیں برپا کرتے ہیں، اس میں جس طرح کی یہ پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ظاہر فساد پھیلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حق تلفی ہوتی ہے۔ اور خوان کا لفظ آیا ہے۔ خوان جو ہے نا یہ ایک طرح کا انٹینسو کیس ہے۔ انٹینسو کیس یہ کہ بہت بڑا، یعنی بد عہدی کرنے والا، خیانت کرنے والا، یہ اس کے معنی میں ہے۔ یہ اس کا یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ اپنی اس خیانت میں کس حد تک جو ہے نا یہ بڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہیں کرتی۔ تو جب یہ اس طریقے سے جملہ آتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے نفرت کرتی ہے، ان سے کراہت کرتی ہے، ان کے معاملات کو جو ہے نا وہ اس اینگل سے دیکھتی ہے۔ تو یہ کہ اب مسلمانوں کو بھی ظاہر ہے کہ اس بارے میں یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ان کے جو ابھی تک کے معاملات تھے وہ اسی نوعیت کے تھے، اور تمہارا جو ہے ان کے حوالے سے یہ کہ ان کی حمایت کرنا، ان کی حمایت میں بولنا، یہ مناسب رویہ نہیں رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون، یہ کہ یہ لوگوں سے تو یعنی خفیہ رہتے ہیں، لوگوں سے، ان کے ترجمے میں اگر آپ دیکھیں یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اور مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن دو طرح کے رویے ہیں، اور جو ان کا باطن ہے وہ ان کا باطن مختلف ہے، اور جو ظاہر ہے وہ مختلف ہے۔ اپنے ظاہر، اپنے باطن کے اندر جو کچھ ان کے ہے اس کو تو یہ لوگوں کی نظروں سے چھپا تو سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپا تو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ اگر ہم اوپر سے اس کا موازنہ کریں تو اوپر یہ بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کو کہ ان کے رویے سامنے آگے ہیں، اب ان کی حمایت میں آپ لوگوں نے نہیں اٹھنا، اور دوسری طرف ان کو بھی بتا دیا کہ تمہارے جو رویے ہیں ظاہر اور باطن میں جو ہے نا وہ فرق ہے۔ جب ظاہر اور باطن میں فرق ہے تو تم اس کو یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارا جو باطن ہے وہ ظاہر کو لوگوں کو پتہ چل جائے، اس سے کیا ہوگا؟ بے عزتی ہوگی، لوگوں کی نظروں میں جو ہے نا آپ گر جائیں گے۔ تو یہ اس چیز کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی نظروں میں بھی نہ گریں، لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ انٹینشن ہے، تمہارا یہ ارادہ ہے، تم یہ چاہتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ولا یستخفون من اللہ، لیکن تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ذرا گہری نظر سے اس چیز کو جانا چاہیے۔ عمومی طور پہ یہ ایک رسمی چیز بن جاتی ہے، جب ہم بہت ساری چیزیں ایسے گناہ کے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے۔ تو یہ اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھنا، اللہ کو ہمہ وقت جو ہے نا سامنے رکھنا، یہ اس چیز کو، یہ آپ کے اندر وہ ایکسرسائز یعنی ایک طرح کی پیدا ہو جاتی ہے جس سے آپ گزرتے ہیں۔ تو یہ
یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، پھر آپ کا ظاہر اور باطن میں دو رنگی نہیں آتی، پانچ رنگی نہیں آتی، بلکہ آپ ہمیشہ ایک رنگی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کو اگنور کیا، جب اگنور کیا تو اللہ سے شرم و حیا نہ رہی، جو چیز چاہیں جو ہے نا اپنی پرائیویٹ لائف میں کرتے رہیں، اپنی تنہائیوں میں جو چاہیں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، معاشرے کے خلاف جو ہے نا فتنہ فساد کی پلاننگ کرتے رہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ نے جو ہے نا ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کا پردہ فاش کر دیا ہے، جبکہ یہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں، یہ ابھی تک ان کا جو باطن تھا وہ ظاہر نہیں بنا تھا، اب وہ باطن ظاہر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، جو کچھ جو ہے نا اس کے بعد کہا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کا جو لفظ ہے یہ عمومی طور پہ کسی کے ساتھ فزیکل ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی فزیکل یہ کہ آپ کی موجودگی میں وہ موجود ہے، یعنی میرے سامنے میرے کچھ دوست احباب بیٹھے ہوں تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، یعنی فزیکلی ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، ان کے اندر موجود ہوتا ہوں، تو یہ یہاں پہ ماہم کہا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے کہا ہے، تو کیا وہ فزیکلی وہاں پہ موجود ہے؟ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا جو ہے نا وہ احاطہ ہے کہ اس نے ان کو فزیکلی احاطہ کیا ہوا ہے، ان کو دیکھ، ان کے ساتھ ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ باقی رہی بات کہ اللہ کی ذات وہاں پہ کیسے موجود ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مناسب جو ہے نا وہ یوں کہیں کہ شایان شان ہے، اسی طریقے سے ظاہر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یعنی کیا نوعیت ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہے اسی کے مطابق وہاں ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور جب وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی خفیہ محفلیں کرتے ہیں، اس طرح کی سرگرمیاں کرتے ہیں، اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اس طرح کی محفلیں جو ہے نا برپا کرتے ہیں، تو جو کچھ وہاں ان محفلوں میں ہو رہا ہوتا ہے ما لا یرضی من القول، اور وہ ایسی بات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہیں کرتی، ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہیں کرتی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کی پرائیویٹ جو ہے نا جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، یہ سیشنز ہوتے ہیں، یا اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، یا وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے، یعنی جو کچھ وہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ اوپر یہ کہا تھا کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا عصیما، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کون؟ وہ لوگ، اب یہاں پہ ان کے عمل کو کہا گیا ہے کہ مالا یرد من القول، اب ان کے عمل کو کہا گیا ہے کہ ان کے عمل کو بھی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہیں کرتی۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی یہ کہ وہ اس کے نتائج میں کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے، آ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے گی وہی ہو کے رہے گا۔ ان کے سب کچھ ان کو ایکسپوز کر دیا گیا، ان کو خفیہ محفلیں، خفیہ سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، ان کا جو خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے اس پورے پروسیس سے گزریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اب مزید جو آگے جو اگلا پیراگراف ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ وہی ہے جو اوپر بات ہوئی تھی، اوپر جو ہے نا وہ سنگولر بات ہوئی تھی، اب یہاں پہ آ کے پلورل ہو گئی ہے کہ یہ تم ہی ہو۔ یہ ہا انتم کا جو لفظ آتا ہے، ہا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو متنبع کرنا، کسی شخص کو متنبع کرنا، یعنی اس کو ترجمہ یہ تم ہی ہو، یعنی یہ تم ہو، یعنی اس طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی متنبع کرتے ہوئے، ان کو ایک توجہ دلاتے ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے کہ ارے یہ تو تم ہی ہو، یعنی یہ کہ اس چیز کو ذرا وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یہ کہ یہ تم ہی ہو جنہوں نے یہ مجادلہ کیا، یہ جھگڑا کیا، یہ بحثیں کی، اور آگے پھر ان آ گیا ہے کہ جس میں گریہ زاری، جس میں جو ہے نا پورے جذبات کے ساتھ، پورے جو ہے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ ان کی حمایت کی، اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر تم نے ان کا ساتھ دیا۔ فَمَن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہے جو تم میں سے جو قیامت والے دن ان کی بہاف پہ وہاں پہ جھگڑا کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ہے جو قیامت والے دن ان کے لیے وکیل بن کر کھڑا ہو جائے گا؟ یعنی دنیا کے اندر تو اختیار ہوتا ہے نا انسانوں کو کہ جس کی جی چاہیں جو ہے نا سفارش کریں، جس کی جی چاہیں جو ہے نا وہ حمایت میں کھڑے ہو جائیں، ان کی حمایت میں بولیں، لیکن قیامت والے دن کیا جو ہے نا یہ ایسا ہو سکے گا؟ قیامت والے دن ایسا نہیں ہو سکے گا، وہاں تو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یعنی ایک طرح کا ان کے سامنے وہ سچویشن رکھ دی ہے، اہل ایمان ہیں کسی نہ کسی طرح پہ جو ہے نا وہ یعنی ایمان لائے ہوئے ہیں، اسلام لائے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ قیامت جو کل کو قیامت آنی ہے،
तुम ने दुनिया के अंदर तो इनका साथ दे लिया, इनकी हमायत में बोल लिया, लेकिन कल को क़यामत वाले दिन भी तुम जो है ना इनका साथ दे सकोगे या इनकी हमायत में बोल सकोगे? तो जवाब क्या है? नफ़ी में है, ये तो अंडरस्टूड है, नहीं हो सकेगा। और उसके बाद यह कहा कि क्या तुम उसके यानी क़यामत वाले दिन वकील बन के खड़े हो सकते हो? वकील का मतलब होता है कि हमायत में खड़े, हमायत जो हमायती होता है उसको वकील कहते हैं, जो साथ खड़ा होता है उसको वकील कहते हैं, जो साथ देता है उसको वकील कहते हैं। ये एक माना है। इसका एक दूसरा माना जो है वो ये है कि आप किसी के लिए जो है ना वो मसऊल बन जाएँ, ज़िम्मेदार बन जाएँ, उसकी ज़िम्मेदारी उठा लें। ये दूसरे माने में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। यानी तर्जुमे में अगर आप देखें तो यानी ये कि क़यामत के दिन कौन इनकी तरफ से अल्लाह से झगड़ा करेगा या कौन इनका ज़िम्मेदार बनेगा। ज़िम्मेदार ये कि इनके इन कामों की जो है ना ज़िम्मेदारी तुम दुनिया में उठाते रहे हो। ये ज़िम्मेदारी दुनिया में क्या उठाते रहे हैं? यही कि ये भले मानस लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अगर ये कुरान यानी कोई इस तरह की महफ़िलें करते हैं, इस तरह की मजलिसें करते हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो अच्छे ही काम कर रहे होंगे। यानी ये दुनिया के अंदर एक ज़िम्मेदारी आप उठा लेते हैं कि नहीं मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, एक भला इंसान है, अच्छा इंसान है। लेकिन क्या तुम जो है ना अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है, क्या तुम इसकी बुनियाद पे कल को क़यामत वाले दिन तुम इनकी ज़िम्मेदारी उठा सकोगे? ज़ाहिर है कि अभी तो दुनिया में भी बता दिया गया है, तो कल को क़यामत वाले दिन तो और जो है ना ये सारी चीज़ें सामने खुल के आ जाएँगी। तो क्या तुम जो है ना उस वक़्त ये ज़िम्मेदारी उठा सकोगे? नहीं, इसका जवाब तो यही है कि नफ़ी में है कि नहीं उठाया जा सकता। तो ये है, ये सूरत-ए-हाल यहाँ पे। आप ये देख लें कि जिस तरीके से शद्दो-मत के साथ कुरान ने इस मुकदमे को रखा है, लगता है कि मुसलमानों के अंदर भी लोग ऐसे थे कि जो इनकी हमायत कर रहे थे। और जिस हद तक जी हाँ, उलाइक का लफ़्ज़ आ गया है ना कि ये तुम ही थे, प्लूरल का ये लफ़्ज़ आ गया है कि तुमने उनके साथ मुजातला किया। मतलब ये मुसलमान जी, मुसलमान मुसलमान ज़्यादातर जी एक से ज़्यादा। यानी बल्कि एक से क्या अरबी में जब प्लूरल आता है तो 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा जाता जी, अभी यानी आगाज़ तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर से हुआ था ना जिसमें ये कहा था कि इनकी वला तकुन लिल ख़ाइनीना ख़सीमा कि तुम जो है ना अब इनके लिए जो है ना वो अ, बदअहदों के जो है ना वो हमायती ना बनो। और पीछे भी यही कहा गया था कि हमने आपके ऊपर जो है ना ये वही उतारी है और अब इनके मुताबिक जो है ना वो फैसला करो। वो कि ये सिंगुलर था यहाँ पे शुरू में, लेकिन यूँ ही आगे बढ़े हैं तो हमें पता चल गया कि ये बेसिकली तमाम मुसलमान हैं और ख़ास तौर पे ये उनको कहा जा रहा है जिन्होंने असल में उन मुनाफ़िकीन की हमायत की थी। तो ट्रांसलेशन में इसका कोई क्लू मिलना चाहिए कि यहाँ पे जैसे ये उसको दिया है ट्रांसलेशन में। ये कि तुम दुनिया की ज़िंदगी में इन मुजरिमों की तरफ से तुम झगड़ा कर लिया, लेकिन क़यामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह से झगड़ा करेगा या कौन इनका ज़िम्मेदार बनेगा? हाँ, ज़ाहिर है जैसे उर्दू में नहीं पता चलता। उर्दू में बता तुम से ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत और भी होके दुनिया इस तरह हो जाता है। जी, हाँ, तो ये आप ही हो, ये अगर अकेले होना तो ये अकेले ही हो, तुम ही हो। बहरहाल ये ज़ाहिर है कि प्लूरल है, पर ये बात सॉरी? कोई आवाज़ आ रही है? अच्छा, अच्छा बाहर है कोई और, अच्छा। उसके बाद ये कि ये बात हुई, उसके बाद आगे जो है आया वो ये कहती है कि वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह अ, गफूरर रहीमा। यानी एक तरफ अब ज़ाहिर है कि मुसलमानों को उबारा गया था कि तुम गलती पर थे और तुम्हें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तुम्हें जो है ना वो इनका साथ नहीं देना चाहिए। अब मज़मून को थोड़ा-सा बदला है। मज़मून को बदलने के साथ ये कहा कि बजाए इसके कि तुम इनके वकील बनो, तुम इनकी हमायती बनो, बल्कि होना ये चाहिए कि माहौल ये बन जाना चाहिए कि अब गलती वाज़ेह हो गई। पता चल गया कि मसला क्या है। अब इनको यानी जिनका मामला है, जिन मुनाफ़िकीन का ये मामला है, अगर उन्होंने कोई गलती की है या अपनी जानों पे ज़ुल्म ढाया है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात से। यानी पहले मुसलमानों को कहा, ये आयत नंबर 106 में जो कहा था एक जी, पहले आया नंबर 106 में कहा था कि तुमने इनकी हमायत की है और हमायत में भी इस्तिग़फ़ार करो। यही कहा था ना, गलती हो गई थी। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। अब उस चीज़ पे इस्तिग़फ़ार होना चाहिए। अब जो एक्चुअल मुजरिम हैं, अब उनको जो है ना मौजू बनाया गया है कि बजाए इसके कि तुम उनकी हमायत करें, इस तरह का माहौल हो जाना चाहिए कि तुम खुद भी इस्तिग़फ़ार करो और इनको भी कहो और ये खुद भी आगे बढ़ें। यानी
सारी सूरत-ए-हाल एक कलेक्टिवली चीज़ सामने आ गई ना, एक चीज़ समझ आ गई कि हमारे दरमियान कुछ लोग हैं, हमें उनकी हमायत नहीं करनी चाहिए और इस तरह का हम खुद भी इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह ताला की ज़ात से और वो खुद जो जो असल मुनाफ़िक हैं, वो भी आगे बढ़ें, वो भी इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह ताला की ज़ात से और जो कोई बुरा काम करता है, वहीं यअमल सू का यहाँ पे लफ़्ज़ आया और उसके मुकाबले में यज़लिम नफ़्सहू का लफ़्ज़ आया है। तो गोया कि सू जो है, वो छोटी बुराई हो गई, छोटा गुनाह हो गया, सगीरा गुनाह हो गया, छोटी गलती हो गई और यज़लिम नफ़्सहू ये कोई बड़ी गुनाह हो गया, बड़ी मासियत हो गई। यानी दोनों चीज़ों को साथ रखा और इसको एक अमूमी लबो लहजे में बात की कि कोई भी शख्स जो कोई बुरा काम करता है, छोटा हो या बड़ा, सगीरा हो या कबीरा गुनाह करता है या अपनी जानों पे ज़ुल्म डाल लेता है, यज़लिम नफ़्सहू जब इस तरह आता है तो ये बुनियादी तौर पे बड़े-बड़े गुनाहों के लिए लफ़्ज़ आता है। तो यहाँ पे यानी इनसे जो कुछ भी सरज़द हुआ है, उसको एक अमूमी लबो लहजे में कहा है कि वह छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम्हें आगे बढ़ो और ये कि सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह तो अल्लाह ताला की ज़ात से इस्तिग़फ़ार करो। उनको खुद आगे बढ़ना चाहिए, जो मुजरिम हैं, खुद आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जब वो एक नदामत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? यजदिल्लाह तो अल्लाह ताला की ज़ात को वहीं पाएँगे, गफूर रहीम पाएँगे और अल्लाह ताला की ज़ात उनको माफ़ कर देगी। गफूर रहीम यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं और ये भी इंटेंसिव केस में आती हैं कि माफ़ करने वाला है, रहीम है, वो अदल से काम लेता है और उसने खुद ये जो है ना कानून इंसानों के लिए बना दिया है कि जब वो गलती कर देते हैं, ये वही मज़मून है जो शुरू में पीछे जो है ना बयान हुआ था कि इंसान छोटा गुनाह करता है, बड़ा गुनाह करता है, जो भी ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं, अगर वो यानी दुनिया के अंदर ही फौरी लौटता है, फौरी लगता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात गफूरुर रहीम है, उसको माफ़ कर देती है। उसके बाद इंसान मुसम्मम इरादे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने का इरादा करता है, पिछले किए पे जो है ना नदामत करता है, तो यही तौबा होती है। तौबा का यही कानून है और ये ज़ाहिर है कि उसी तौबा के कानून को यहाँ पे दोहराया है। यानी इनको भी आगे आना चाहिए जिस तरह तुम्हें कहा गया है, जो हमायती थे कि वो भी आगे आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनसे गलती हुई है, वो भी इस्तिग़फ़ार करें और ये भी आगे आएँ, इस तरह का माहौल बन जाए। तुम भी अपने किए की जो है ना ज़ाहिर है इस्तिग़फ़ार करो और वो भी अपने किए का जो है ना इस्तिग़फ़ार करें और वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ़्सिही वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। लेकिन अगर यानी ज़ाहिर है कि इनको इस्तिग़फ़ार करने के लिए कि यानी कहा गया है, हो सकता है ये ना आएँ, हो सकता है ये आएँ, लेकिन फिर इस चीज़ को दोहरा दिया गया है, जो पिछली बात कही थी उसको दोहराया है और ये कहा है कि कोई भी शख्स जो है ना, जो कोई गुनाह कमाता है, कोई बुरा काम करता है, इस्म का लफ़्ज़ आ गया है, तो ये ज़ाहिर है जो पीछे छोटा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, दोनों को ये कवर कर रहा है। ये इस्म का लफ़्ज़ हक़ तलफ़ी का लफ़्ज़ है। हक़ तलफ़ी ज़ाहिर है इंसानों की भी होती है, अल्लाह की यानी हक़ तलफ़ी होती है, तो ये गुनाह इसका माना किया जा सकता है। यानी हक़ तलफ़ी भी गुनाह जो है ना, कि उसके तर्जुमे में आ जाता है। फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ़्सिही और जो कोई भी शख्स अपनी जान पे इस तरीके से यानी जो भी गुनाह करता है, तो फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ़्सिही तो अपनी जान पे ही जो है ना वो क्या करता है, नीचे तर्जुमा है कि इस कमाई का वबाल उसी पर आता है, यानी उसी जान पे आता है, उसी जान पे वो अपनी जान के लिए जो है ना ज़ाहिर है ये ज़ुल्म ढा रहा होता है, उसी पे इसका खमियाज़ा उसने भुगतना होता है अपनी जान पे। तो ये ज़ाहिर है कि अमूमी लबो लहजे में बात जो है, वो जो पिछली बात थी उनको मज़ीद यानी उसको एम्फसाइज़ करके बता दिया है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है अलीम और हकीम है। ये जो लफ़्ज़ अलीम आ गया है, हकीम आ गया है, ये ज़ाहिर है कि अल्लाह की सिफ़ात हैं, इनको भी यहाँ पे रुक के देख लेना चाहिए। ये कि अल्लाह ताला की ज़ात अलीम है, उसने इस चीज़ का यानी अपने इल्म की बुनियाद पे ये देखा कि तुमसे भी गलती हुई है, मुसलमानों में और इन मुनाफ़िकीन से भी गलती हुई है और इसकी बुनियाद पे ये तुमसे इस्तिग़फ़ार की बात कही जा रही है और इसके नतीजे में कि तुम आगे बढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, ये उसकी हिकमत का तकाज़ा है। यानी उसने कानून बना दिए हैं, उसने असूल बना दिए हैं कि लोग गलती करेंगे, इंसानों के अंदर गलती करते हैं लोग और नदामत महसूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात अपनी हिकमत के मुताबिक उनको जो है माफ़ कर देती है। लेकिन अगर कोई नहीं करता, तो ज़ाहिर है कि उसका दुनिया के अंदर भी कुछ ना कुछ वबाल उसका होता है, आखिरत में तो लाज़मी हो जाएगा। यानी उसका ये वो पहलू है कि अलीम होना और हकीम होना, उसने अपने इल्म की बुनियाद पे भी फैसला कर दिया, अपने हकीम होने की बुनियाद पे भी फैसला कर दिया है। वहीं यक्सिब खतीअतन और जो कोई भी जो है ना कोई खता करता है खता यानी भूल-चूक से भी जो काम होता है उसके लिए लफ़्ज़ भी खता आ जाता है और जो यानी कोई छोटा गुनाह होता है उसके लिए भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद औ इस्मन और उसने हक़ तलफ़ी की है। अब ये ज़ाहिर है कि दोनों फिर आ गए, मिल के आ गए हैं, तो ये
پچھلا جو خطیہ کا لفظ آیا ہے، خطیئتن کا لفظ جو آیا ہے، یہ چھوٹے گناہ کے لیے ہو جائے گا، صغیرہ گناہ کے لیے ہو جائے گا، اور اسم کا یہاں پہ بڑے گناہ کے لیے ہو جائے گا۔ جس طرح پیچھے ہم نے فرق کیا، یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ہم فرق کریں گے۔ یہ اسم کیا چیز ہے؟ یہاں پہ اسم جو آیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بتایا گیا ہے کہ ثم یرمی بہ بریئا، اور اس کے بعد کوئی برائی کرتا ہے، اور برائی کرنے کے بعد یہ کسی معصوم، بری کا مطلب ہوتا ہے معصوم، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، یعنی کسی بے گناہ کے اوپر اس کو پھینک دیتا ہے۔ یرمی، یہ رما یرمی ہوتا ہے، یہ جو حج میں رمی کرتے ہیں، کنکریاں پھینکتے ہیں، کوئی پتھر پھینکنا، کوئی کنکری پھینکنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات کوئی کسی بات کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، یعنی بہتان لگانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے۔ کسی کے یعنی غلط چیز کسی کو ایٹریبیوٹ کر دینا، اس کے لیے بھی لفظ آ جاتا ہے۔ تو فقد احتمل بہتانا و اسما مبینہ، تو اس نے بہتان اپنے اوپر اٹھا لیا، یعنی بہتان اٹھا لیا، یعنی پورا کہ گویا کہ گناہ اٹھا لیا، بہتان کو کا جو ہے نا اس نے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ یہ اسم ہے، یہ اس کو آگے فردر اس کو ڈیفائن کیا ہے، وہ اسم مبینہ، اور یہ کھلی ہوئی جو ہے نا اسم ہے، کھلا ہوا گناہ ہے، کھلا ہونا یعنی واضح گناہ ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہتان جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بہتان اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے وہ ایسی بات کر دی جو کسی شخص میں موجود نہیں تھی، اور اس کے ساتھ آپ نے ایٹریبیوٹ کر دی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل کر دینا، یہ کسی کا جان یعنی لے لینا، تو یہ بھی ایک حق تلفی ہے، اور کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے یتیموں کا مال ہے، مسکینوں کا مال ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو زیر تحت لوگ ہوتے ہیں، یہ اس پہلو سے۔ کسی کی عزت پہ حملہ کر دینا، یہ بہتان ہے۔ یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ کسی کی جان لے لینا، کسی کی مال لے لینا، کسی کی عزت لے لینا، تو یہ بنیادی طور پہ یہ سارے کسی شخص کے، اس نے دوسرے شخص کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر وہ چیز لاد دی، تو گویا کہ آپ نے اپنے اوپر جو ہے نا یہ اتنا بڑا گناہ اٹھا لیا ہے۔ تو یہ اس کو کھلا ہوا اسم کہا گیا ہے، اسم مبین کہا گیا ہے۔ یہ پیچھے جو اسم لفظ آیا تھا اس کو جو ہے نا یہ کھل گیا ہے، تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور خاص طور پہ بہتان ہے۔ یعنی یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان منافقین نے کیا کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کوئی ندامت محسوس کرتے، اچھا یہی ہوا ہے نا، کوئی استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے نا رجوع کرتے، رسول کی ذات کی طرف رجوع کرتے، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ انہوں نے جو خفیہ ان کی مجلسیں ہوتی تھیں، یا خفیہ جو سرگرمیاں ہوتی تھیں، اب اس کے کچھ نتائج سامنے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، لوگوں کو پتہ چلا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرتے، اس کو قبول کرتے، یعنی ایک آپ نے غلط کام کیا ہے، غلط کام کرنا بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ غلط ہوتا ہے، اس کا بھی گناہ ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو اپنے کیے ہوئے کو کسی اور کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں، اور وہ بری ہے، بے گناہ ہے، تو یہ بیسیکلی آپ نے اس کو ڈبل لیئر کر دیا ہے، اپنے گناہ کو ڈبل ٹرپل کر دیا ہے، بڑھا دیا، 10 گنا کر دیا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے، اس کی بیس پہ ظاہر ہے کہ گناہ کی شدت بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ گویا کہ ایک آپ نے غلط کام کر لیا، اور غلط کام اپنی نوعیت کے لحاظ سے غلط ہے، وہ اپنا ایک گناہ رکھتا ہے، لیکن یوں ہی اس کو اٹھا کے کسی اور کے اوپر تھونک دیا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی یہ فقط احتمل بہتان و اسما عبینا۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بجائے اس کے استغفار کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کے جھکنے کے، انہوں نے الٹا رویہ اختیار کر لیا کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، یہ تو فلاں نے کر دیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یا اس نے ظاہر، یہ ایک چیزیں جو ہے نا وہ چالیں ہوتی ہیں نا، سازشیں ہوتی ہیں، جس میں چیزوں کو بہت پیچیدہ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوگا، کسی یا نام لے کے جو ہے نا کر دیا ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی کچھ اور روایتیں بھی آتی ہیں، ظاہر ہے کہ جو آپ کو مختلف تفسیروں میں مل جائیں گی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ وہ یہی چیز ہوں جس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک عمومی لب و لہجہ ہے، اسی میں ظاہر ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ انہوں نے یہ بہتان اس طریقے سے لگا کے دوسروں پہ، یہ اس چیز پہ اتر آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ پوری بات کو جو ابھی تک ہوئی ہے، اس کو پھر جو ہے نا کنکلوڈ کیا ہے اگلے پیراگراف میں، ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ پہ جو ہے نا بہت بڑا فضل ہے، اگر یہ فضل نہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے، فضل ہی تھا کہ، اور اس کی رحمت تھی، لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ ان یضلوا کا، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، گمراہ کر دیں، راستے سے ہٹا دیں۔ یہ لفظی معنوں میں آیا ہے، یعنی وما یضلون الا انفسہم، اور وہ کسی کو
گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر سکتے ہیں، وما یضرونک من شیء، اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پھر دوبارہ نہیں دہرایا کہ وما یضرونک من شیء، وہ یہ کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے۔ جس طریقے سے کہا نا کہ وما یضلون الا انفسهم، وہ کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، ایسے ہی وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ پہلو۔ اچھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بہت فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بہت عنایت کی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ آپ کو یعنی یہ کہ گمراہ کر دیتے۔ اب گمراہ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ سوچتا تو ہے نا، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ چیزیں واضح ہیں کہ کیسے گمراہ ہو جائیں گے، تو یہ دینی معنی میں نہیں ہے، یعنی اس سینس میں یہ کہ جو ان کی چالیں چلی ہیں اور جو وہ سازشیں کر رہے ہیں، آپ اس کے ٹریپ ہونے والے تھے۔ یعنی بحثیت مجموعی مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ٹریپ ہونے والے تھے۔ اگر ٹریپ ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ یعنی اس کے نتیجے میں غلط فیصلے ہو جاتے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں ابتری پھیل جاتی، فساد پھیل جاتا، حالات کنٹرول میں نہ رہتے، اور یہ کہ پرانی جو قبائلی عصبیتیں تھیں وہ جاگ اٹھتی، تمہارے اندر پھوٹ پڑ جاتی، خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی اس طرح کی پیچیدگیاں پھیل سکتی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں وقت پہ متنبع کر دیا، اور اب کیا ہوا کہ وہ تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ خود ٹریپ ہو گئے ہیں۔ وما یضلون الا انفسهم، کہ وہ خود ٹریپ ہو گئے ہیں، وہ اپنے یہ جال میں جو تمہارے خلاف انہوں نے پھیلائے ہوئے تھے، وہ اس میں بجائے اس کے کہ دوسروں کو پکڑتے، وہ خود اس کے اندر جو ہے نا شکار ہو گئے ہیں، اس جال کے اندر پھنس گئے ہیں، اور اب وہ کسی کو ظاہر ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی ہی ذات کو وہ جو ہے نا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے اوپر الکتاب نازل کی ہے، حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، ما لم تکن تعلم، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیہ عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا ذات کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ اگر آپ اس پیراگراف میں دیکھیں تو پھر علیہ کا سنگولر آ گیا ہے، اس کے بعد وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ پھر سنگولر آ گیا ہے، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پھر سنگولر آ گیا ہے۔ تو یہاں بات وہی ہے کہ مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کیوں یعنی اس طریقے سے سنگولر اور پلورل کے صیغے لائے جا رہے ہیں؟ وہ اصل میں یہ جو بات کہی گئی تھی، یہ شروع میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی سنگولر تھا، تو یہ ایک لٹریری سٹائل ہوتا ہے جس میں اس چیز میں ایک مطابقت رکھی جاتی ہے۔ وہ کیا تھی؟ جس طرح شروع میں تھا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے، یہ سنگولر ہے، تو وہاں پہ سنگولر جو ہے نا مخاطب کیا گیا شروع میں، اور آخرت میں اسی کے مطابقت میں یہ پیراگراف لایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تم پہ فضل تھا، اس کی عنایت تھی، اس نے تم پہ اللہ کی کتاب نازل کی، اس نے حکمت نازل کی، اور تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ کتاب اور حکمت، یہ ہم کئی دفعہ اس چیز کو پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ جب بھی کتاب کا لفظ آتا ہے تو یہ شریعت کے معنوں میں ہے، حکمت ایمان اور اخلاقی مباحث میں ہے۔ تو اسلام پورا کا پورا جو ہے نا شریعت اور حکمت کا مجموعہ ہے، یعنی ایمانیات ہے، اخلاقیات ہے، اور شریعت ہے۔ اور یہ کہ اس کتاب کی صورت میں جو کچھ نازل ہوا ہے یہ بھی اسی کا مجموعہ ہے۔ کتاب و سنت، ہم اس کے لیے دوسرا لفظ بول لیتے ہیں، کتاب اور سنت۔ سنت کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اعمال ہیں، جیسے نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں، اور کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا اس کو ایک اور طریقے سے بھی کیٹیگرائز کر کے جس طرح قرآن مجید نے کیا ہے، کتاب اور حکمت، یہ وہ پہلو آ گیا ہے سامنے۔ اچھا، یہ جو پہلو سامنے آیا ہے، یہ پھر وہی بات ہے کہ جو شروع میں بات کہی گئی تھی نا، کہ جس میں یہ کہ ہم آپ کو بہت بڑی امپائر دے رہے ہیں، کتاب حکمت جو ہے نا آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی کنکلوڈ کر دیا اس بحث کو۔ میں پیچھے جانا نہیں چاہتا، یہ پیچھے میں آیا نمبر 54 کا حوالہ دیا اور 105 کا حوالہ دیا۔ 105 تو ابھی گزری ہے، 54 جو شروع میں گزری گئی تھی، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی حکومت دینے جا رہے ہیں، بہت بڑی امپائر دینے جا رہے ہیں، اور آپ کو کتاب و حکمت دی ہے، تو آخر میں آ کے پھر جو ہے نا کتاب و حکمت کا حوالہ دے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد ہمیں ملتی ہے کہ جو بات شروع میں کی گئی ہوتی ہے اس کو آخر میں آ کے پھر کسی نہ کسی طریقے سے یعنی اس کو عود علی البد جو ہے نا وہ لفظ بولتے ہیں، یعنی یہ کہ جو بات شروع میں کہی جاتی ہے اس کو آخر میں آ کے کسی اور رنگ سے پھر دہرا دیا جاتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عود علی البد کا ہے، جی یہ پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہوگی؟ جی ایسے ہی ہے، یعنی دیکھو مسلسل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک ہی جو ہے نا ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ ذہن یہی مانتا ہے کہ یار ایک ساتھ آئی ہوگی، بات مکمل ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی آدمی بھی تقریر کر رہا ہو تو تاخیر جملے سے پتہ چلتا ہے یہ بھی آخری ختم ہو رہا ہے۔ جی جی
تو کہتا ہے یار اس کی پوری بات ختم. ہاں، لیکن جو پیچھے پورا مکالمہ ہوا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ہی وقت میں ہوا، یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ کئی مہینوں پہ پھیلا ہوا مکالمہ ہے، تو وہ تھوڑی آیات آتی رہی ہیں، لیکن جب وہ ایک جگہ پلیسمنٹ ہو گئی ہے تو اب وہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی تسلسل میں بات ہو رہی تھی، اور اسی تسلسل میں اب آخر میں جو ہے نا ایک بات کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ عمومی لب و لہجے میں کہی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتاب نازل کی ہے، حکمت نازل کی ہے، اور یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا رحمت ہے. اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی کے مطابق جو ہے نا فیصلے کرنے چاہیے. یہ یعنی سارے پہلو ہیں سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نظم بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے ایک جو ہے نا اضافی پہلو ہے کہ یہاں پہ کس پہلو سے کہا گیا کہ جو تم نہیں جانتے تھے. اوورال تو پورے جو قرآن مجید اور کتاب و حکمت کی بات ہے، جب ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ابراہیمی روایت سے کسی نہ کسی طریقے پہ یعنی کچھ نہ کچھ تو واقف تھے، لیکن جزیات میں واقف نہیں تھے. اب وہ جزیات کون سی ہیں؟ جس طرح کا یہاں پہ جزیات آ گئی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہاں پہ جزیات آ گئی ہیں کہ اب ان منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، اب ان کے ساتھ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھیں اور اب معلوم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو تھوڑا سمرائز کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ نظم کی روشنی میں ہم اس کو دیکھ لیں. سمرائز کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اصل میں کہاں سے شروع ہوئی ہے کتاب کی؟ یہ بات 105 سے جو ہے نا سٹارٹ ہوئی تھی. 105 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ ان کے جو فیصلے ہیں منافقین کے بارے میں کہ کون منافق ہے کون حق پہ ہے، اس سے ایک نتیجہ نکالا تھا ہم نے پچھلی دفعہ، اور یہاں پہ بھی وہ نکلتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہی بات حق ہے جو قرآن نے بتا دی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں، تو اب آپ نے عصبیت پہ کھڑا نہیں ہونا. اب آپ نے غلط بات پہ کسی کا ساتھ نہیں دینا، بھلے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ آپ کے قبیلے کے رشتہ دار بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ آپ کا مذہبی لیڈر کیوں نہ ہو. جب آپ پہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ بات غلط تھی جو ہمارے قبیلے نے کی، ہمارے سیاسی لیڈر نے کی، ہمارے مذہبی لیڈر نے کی، ایکس وائی زیڈ جس کی آپ کی ایفیلیشن ہے، آپ کو بات معلوم ہو گئی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، اصول پہ کھڑے ہو جائیں. قرآن آپ کو اصول پہ کھڑے کرتا ہے، شخصیات پہ کھڑا نہیں کرتا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں جوڑتا، قبیلوں کے ساتھ نہیں جوڑتا. یہ چیز واضح رکھیں، اصولوں کے ساتھ جوڑتا ہے. اصولوں کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں. کسی کا ساتھ دینا ہے تو وہ بھی اصولوں کی بنیاد پہ دینا ہے، کسی کی مخالفت کرنی ہے تو وہ بھی اصولوں کی بنیاد پہ مخالفت کرنی ہے. اور یہاں پہ جو چیز سامنے آئی ہے، یعنی یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم تھا، تم پہلے عصبیتوں پہ کھڑے ہوتے تھے لیکن اب عصبیتوں پہ نہیں کھڑے ہونا. یہ بات ہے کتاب و حکمت کی، یہ اخلاقیات کی تعلیم ہے جس پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. اور اگر فرض کیا کھڑے ہو بھی گئے ہیں، انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، استغفار کرنا یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. یہ بھی اسی کتاب و حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو واپس لوٹاؤ، استغفار کرو. یہ بات ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بدہدی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی. اگلی آیت میں یہی ہے نا، بدہدی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، اپنی جانوں کے ساتھ ظلم نہیں ڈالنا. جو چیز آپ کے باطن میں ہے وہ باہر بھی ہونی چاہیے، اور جو باہر ہے آپ کے وہ آپ کے باطن میں بھی ہونی چاہیے. دو رنگی پچ رنگی یہ نہیں اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے بعد انسانوں سے چھپنے کی بات اور اللہ سے چھپنے کی بات، یہ دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جب آپ انسانوں سے چھپ کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے چھپ کے کوئی کام کر رہے یعنی اللہ سے تو نہیں چھپا جا سکتا ہے نا، یعنی اللہ کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر سمجھ کے جو ہے نا وہ کام کریں. اپنی پرائیویٹ لائف میں، اپنی خفیہ مجلسوں پہ، اپنی محفلوں میں، جہاں پہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا کل کو سامنا کرنا پڑے اور اس میں شرم ساری محسوس ہو. یہ وہ چیز ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ کہ کل کو قیامت بھی برپا ہونی ہے، آپ نے کسی کے جو ہے نا حمایت میں کھڑے نہیں ہونا ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا. یہ بات ہے یہ کی گئی. اور اس کے بعد جو کوئی جو ہے نا برا کام کرتا ہے، جو اپنی جانوں پہ ظلم ڈالتا ہے، یہ اسلام کا، قرآن کا یہ عمومی بیان ہے کہ جو کوئی بھی انسان غلطی کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، قیامت والے دن اس نے اس کا ہی خمیازہ بھگتنا ہے. یہ اور یعنی کسی اور نے نہیں بھگتنا، کوئی اور آپ کی جو ہے نا کہ اس مصیبت نہیں بچا لے گا. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. یہ یعنی آخرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ سمری ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کہ یہ کسی کے اوپر بہتان لگانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اس کو کبیرہ گناہ جو ہے نا قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور آگے بھی کئی جگہوں پہ جو ہے نا اس کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی قتل کرنا، انسان کے مال پہ جو ہے نا حملہ کر دینا، انسان کی عزت پہ حملہ کر دینا، اس کو ایک ہی لیول پہ رکھا ہے قرآن مجید نے. اور یہ وہ تعلیمات ہیں جس کو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی. تم لوگوں کی جانیں بھی لیتے تھے، مال بھی جو ہے نا
کھا جاتے تھے، اس کے بعد بہتان بھی لگا دیتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ کلیئرٹی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس چیز کو قبول کرو جو چیز تمہیں بتائی جا رہی ہے، اور ادروائز کیا ہوگا، تم اپنی جانوں پہ ظلم ڈال رہے ہوگے اور تم اپنا ہی نقصان اٹھا رہے ہوگے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کتاب اور حکمت نے آ کے تمہیں بتا دیں، اور تمہیں ان کا علم اس طرح نہیں تھا جو جزیات میں آپ کو اب آ کے بتا دیا گیا ہے۔ یعنی وہ باتیں ہیں جو ہم نے نظم کی روشنی میں ہم نے اس کو سمجھ لیا، اور اس کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت بڑی اس کی عنایت ہے۔ اب یہ جو فضل ہے، یہ عنایت ہے، اور اب اس کو پکڑ لینا ہے۔ یہ جو پچھلی بات تھی اس میں مزید جو ہے نا آگے بات کو ملا کے کہا ہے اگلے پیراگراف میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ نیچے ترجمہ کیا کہ ان کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں ہوتی، ان کی زیادہ تر سرگرمیوں میں کوئی بلائی نہیں ہوتی، یعنی کچھ نہ کچھ ہوں گی جس میں جو ہے نا یہ بلائی کی باتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جب یہ بیٹھتے ہیں کوئی اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ فتنہ اور فساد کی چیزیں جو ہے نا یہ طے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی خیر کی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ جو نجوہ کا لفظ آیا ہے، یہ نجوہ یعنی وہ لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے اونچی جگہ، نجوہ اونچی جگہ کہا جاتا ہے، یا علیحدہ ہو جانا، پرائیویٹلی کوئی جو ہے نا کوئی چیز کرنا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو نجات ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ نجات کیا، آپ کو علیحدہ کر دیا، علیحدہ کر دیا نا، یعنی نجات آپ کی ہو گئی، اچھا، یہ اسی سے یہ لفظ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک اور لفظ ہے استنجا، وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے۔ آپ علیحدہ ہو کے جو ہے نا ظاہر اپنی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا، وہ بھی اسی سے یعنی لفظ ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں جو قریب قریب لفظ ہوتے ہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ساتھ شامل کر لوں، یہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ نجات ہے، جیسا کہا یہ نجوہ ہے۔ اس سے ایک اور لفظ ہے مناجات، اپنے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تنہائی میں جو ہے نا گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی اسی سے لفظ ہے۔ تو یہ نجوہ ظاہر ہے کہ لفظوں کے مختلف شیڈز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو نجوہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ سرگوشیوں کی جو محفل ہے ان کی۔ ویسے میں اس آیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جی جی یہ قرآن شریف کے اندر جو الفاظ بہت زور دے کر آتے ہیں، جی ایسے ہی اس میں ایک یہ بھی ہے نا، توحید بھی ہے، جی اور ہماری اسلامی فکر کے اندر جن چیزوں پر بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ ایک یہ بھی کمپرومائز جگہ ہے جی کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے گناہ دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پوری وثوق کے ساتھ احادیث پیش کر کے علماء پیش کرتے ہیں کہ ہاں اس کو اس کی وجہ سے برائی ملے گی، اس کو اس کی وجہ سے اچھائی ملے گی۔ ہوں، جیسے ہمارے ہاں عورتوں کی وجہ سے مردوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو مردوں کی وجہ سے عورتوں کو نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر یہ جو شفاعت کا تصور ہے، جی جی یہ سارا قرآن شریف کے تصور کے خلاف ہی کرتا ہے، جی اور قرآن قرآن میں شریف اس کا بہت زور دیتا ہے، جی بہت بہت زور دیتا ہے اور توحید میں بھی یہی مسائل ہے۔ جی، ایسے ایسے ہی ایسے ہی۔ اچھا، یہ ان کی جو ہے نا سرگوشیوں میں بہت کم خیر ہوتا ہے، یہ کہا گیا ہے یہاں پہ۔ ہاں، سرگوشی کر سکتے ہیں، آگے قرآن نے کہا ہے کہ سرگوشی جو لفظ آیا ہے تو اس سے ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کیا پھر بالکل سرگوشی نہ ہو؟ یہ تصور ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا قرآن اس قدر زور دے رہا ہے کہ ایک منفی ذہن میں تصور پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کیا ہم جو ہے نا علیحدہ سے پرائیویٹلی کو سرگوشی بھی نہیں کر سکتے؟ تو قرآن نے پھر اس کو ایکسیپشن میں لا کے کہا ہے کہ الا من امر بصدقۃ، ہاں سرگوشی کی جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر کسی کو تلقین کی جائے صدقے کی، یا جو ہے نا کوئی معروف کام کی، یا جو ہے نا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی۔ یہ تین پہلو ہیں، یہ تین پہلو قرآن مجید نے سمیٹ کے ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو لے لیا ہے۔ میں کھولتا ہوں وہ کیسے ہر طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹی کو لے لیا ہے، یعنی یہ کہ آپ کوئی سرگوشی کرنا چاہتے ہیں، کسی خفیہ کو محفل مجلس لانا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے نا۔ اب آپ کس طرح کی چیزیں ڈسکس کریں گے؟ اب آپ اس میں تقابل میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ کسی کی معاشی تنگی ہے اس کو دور کرنا ہے نا، تو گویا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ اس کا الٹ کر رہے ہیں، یعنی تقابل میں یہ چیز یعنی دیکھی جا سکتی ہے۔ صدقہ کسی کی معاشی تنگی کو دور کرنا، آپ اس میں بیٹھ کے خفیہ طریقے سے یعنی آپ پلان کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا کن کن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ہمارے مال کی، کس طریقے سے ہم ان تک جو ہے نا خفیہ طریقے سے مال پہنچائیں اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی آسودہ زندگی گزاریں۔ یہ کام سرگوشیوں میں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ایک مثالیں دے کے کہا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے معروف، معروف بنیادی طور پہ لفظ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ جانی پہچانی بلائیاں
جو ہر کوئی جانتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ مذہبی بلائیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، یعنی ہر کوئی سے کیا مراد ہے؟ ہر کوئی یہ کہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ اچھے کام ہیں۔ کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، ان کو معاشی طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو تعلیمی طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی جو مسائل ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور کیا جائے، ان کے تنگیوں کو دور کیا جائے۔ یہ ساری بھلائیاں ہیں، تو یہ پلاننگ بھی کی جا سکتی ہے، یعنی سرگوشیوں کے اندر، اس طرح خفیہ محفلوں کے اندر، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یعنی ہر وہ کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ کس طریقے سے فائدہ ہو؟ یعنی معاشی طور پہ فائدہ ہو، علمی طور پہ فائدہ ہو، یہ کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ یہ جانی پہچانی اچھائیاں ہیں۔ آپ کو اسکول کھولنے کا کوئی ارادہ ہے، آپ کو کوئی ٹیکنیکل جو ہے نا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ارادہ ہے، یا ان کی معاشی تنگیاں دور کرنے کا ارادہ ہے، یہ ساری معروف ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، بلائیاں ہیں، یعنی آپ ان کی پلاننگ کریں۔ اور اس کے بعد کہا کہ اصلاح بین الناس، اس کے بعد کہا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کریں، یعنی لوگوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں، کوئی ایسے راستے تلاش کریں کہ وہ نفرتیں ختم ہو جائیں، قدورتیں ختم ہو جائیں، بغض ختم ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں چاہتی کہ معاشرے کے اندر نفرتیں، قدورتیں ہوں۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہے نا فساد پھیل جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کے پروپیگنڈے پہ بھی جو ہے نا فساد پھیل جاتا ہے، اور اس طریقے سے ظاہر ہے کہ مختلف طریقے جو ہے نا اپنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ دو افراد کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی دو افراد کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو اور ان کے درمیان صلح صفائی کروائی جائے، یا قبیلوں کے درمیان جو ہے نا، یا جماعتوں کے درمیان جو ہے نا، یا اس طریقے سے مذہبی جماعتوں کے درمیان، یا مذہبی لوگوں کے درمیان جو ہے، یا غیر مذہبی لوگوں کے درمیان، جو بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے کہ جس سے افراد آپس میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو جوڑا جائے، ان کو پھر بائی بائی بنا دیا جائے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی سرگوشی کرنی ہے، خفیہ مخفر کرنی ہے، تو یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس سے بہت بڑا اجر ملے گا، یعنی اگر وہ اس طرح کا کام کریں تو یہ بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا اجر ملنا ہے۔ اور آگے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ اگر کوئی یہ ایسا کرتا ہے جس طرح یہ کو کہا گیا ہے، ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کرتا ہے، فسوف نؤتہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو بہت اجر عظیم دیں گے۔ یعنی گویا کہ جو پیچھے باتیں بیان ہوئی ہیں کہ معروف کام کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا صلح صفائی کا کام کرنا ہے، تو یہ اللہ کی اگر آپ خواہش کے مطابق، یعنی اللہ کی رضامندی خوشنودی کے مطابق اس کو کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑا اجر دے گی۔ تو یہ سارے کام جو پچھلے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اجر عظیم ہے، ان کو ہم معمولی نہیں لینا چاہیے۔ اس میں جو یہ بات آئی ہے کہ جو اللہ کی رضا جو یہ کے لیے ہے، جی اگر مقصد یہ ذہن میں نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں، جی تو بھی یہ نہیں، بات اس طرح کیوں آئی ہے کہ یہ اللہ کی قرآن رضا مجید کے کا جو لیے؟ اسلوب ہے، بتاتا ہوں، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ یہ بتاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد آ جائے گا، آگے ایک پیراگراف کے بعد آ جائے گا، کہ شرک کے ساتھ کی ہوئی کوئی بھی اچھائی جو ہے نا وہ زیرو ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی توحید پہ کھڑے ہو کے آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے 1000 اچھائیاں کر لیں، نیکیاں کر لیں، وہ ملٹی پلائی ہو کے زیرو ہو جائے گا۔ یہاں پہ توحید کی بات ہے۔ نہیں، نہ بھی ہو رہی ہو، لیکن اللہ کی رضا کی بات آ گئی نا، اللہ کی رضا کی بات آ گئی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی بھی اچھائی کرتے ہیں اور وہ ہم توحید کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، میری بات سمجھ رہی ہے نا، اللہ کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ذات، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، تو پھر یہ توحید پہ کھڑے ہو کے کام آپ کر رہے ہیں، یعنی اگر اللہ مسلمان کی کی بات کریں، جی مسلم اگر جی جی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اس وقت نہیں ہوتی کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے پازیٹیو کام کر رہے ہو، جی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا کیا اس میں، کیونکہ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ آپ مقصد یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اکثر ایسا کام جیسے یہ بھلائی کی تلقین کرنا ہے، صدقہ خیرات یا ویسے بھی کسی دو لوگوں کی جی۔ دوستی کروانا، اس میں اللہ کی رضا پیچھے نہیں ہوتی۔ نہیں وہ یہ بھی بعض اوقات جو ہے نا اس چیز پہ بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کھو جانا چاہیے۔ جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے فرض کیا کہ ایک لمحے وہ آپ کے ذہن میں تھی، دوسرے لمحے اب آپ کے ذہن میں نہیں تھی، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، یہ اللہ کے لیے وہ ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے جو نا فقہ کی لینگویج میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں
تو نیت کرتے ہیں، تو قانونی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ لفظ بولنے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی ہے کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں دو رکعت جو ہے نا فرض پیچھے اس امام کے جو ہے نا یہ اس طرح کے الفاظ بولوں. یہ ضروری نہیں ہوتا. بس یہ نماز کا ٹائم آ گیا. آپ کی بات اس لیے صحیح ہے کہ صبح سویرے جب ہم یہاں آتے ہیں ہاں تو زیادہ تر نیند کی وجہ سے ڈسٹرب بھی ہوئے ہوتے ہیں صحیح. کہ یار اب جانا پڑے گا، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں تو ہمارا پورا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے. جی صحیح ہے. یعنی یہ آپ کی یاد بیک اپ نہیں دلاتے. کیونکہ یہ جو فلسفی ہے ویسے اس میں یہ بات آتی ہے بہت زیادہ کہ کوئی چیز اچیو کرنے کے بجائے آپ کے جو اچھی چیزیں ہیں ویلیوز ہیں وہ آپ اچیو کرنے کا سوچے بغیر وہ کریں. آپ ان کو ٹارگیٹ بنا دیں کہ یہ ہم اچھی چیزیں اچیو کر رہے ہیں، یا مطلب کسی آنےسٹی ہے اس کو. ہاں وہ جو سیکولر جی وہ سیکولر بات ہے. فلسفی بھی وہ سیکولر مائنڈ ایسے سوچتا ہے نا. اگر آپ نے اسٹارٹ سے ہی مائنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کو نکال کے سب کچھ کر رہے ہیں ہاں تو پھر تو وہ مسئلہ ہے، وہ یوز لیس ہے، وہ زیرو ہے. ہاں اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. وہ ابھی اگلے ایک دو پیراگراف میں آ جائے گی وہ بات، میں آپ کو بتا دوں. لیکن بہرحال آپ کے اندر اسلام اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا چاہیے. وہ جی یعنی اصل آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں زندگی کا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمہ وقت ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. یعنی کوئی تصور ہی نہیں خدا کا. خدا کا تصور اصل ہے کیا چیز ہے؟ وہ یہی تو تصور ہے کہ میں نے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت اس کو سامنے رکھنا ہے. میں کوئی بھی کام کروں گا میں اس کو سامنے رکھ کے کروں گا. یہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا معیز امجد صاحب کی کنورسیشن ود معیز امجد. اگر آپ سنیں المرد کے جو پڑھی ہے، ان میں ایک لیکچر ہے اس میں درمیان بڑا خوبصورت ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا ہم انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو ہے نا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کا اینگل درست ہی نہیں ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو یہ درست نہیں اینگل دیکھنے کا اینگل یہ ہے کہ تیسری پارٹی درمیان میں کھڑی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے یعنی ایک آپ ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ 1 to 1 ریلیشن شپ ہے، اور جس کو آپ دوسری پارٹی کر رہے ہیں وہ تیسری پارٹی ہے اصل میں. یعنی میرا اور آپ سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ایک میں پارٹی ہوں، ظاہراً ایک آپ پارٹی ہیں. میرا اور آپ کی جو مسئلہ ہوا ہے وہ اس میں ہم اس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا منفی رویہ، ہو سکتا ہے آپ کا منفی رویہ ہو، تو یہ دو بدو ایک معاملہ ہو جاتا ہے نا. یہ معاملہ درست نہیں ہے دیکھنے کا. یہ پرسپیکٹو جو ہے نا مسلمانوں کو یہ سوچنے کا جو اینگل دیا گیا ہے نا سورہ آل عمران میں اور سورہ النساء میں، اگر آپ بار بار دیکھیں، نہیں پہلے خدا آپ نے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. آپ تیسری پارٹی بن گئے ہیں. پھر آپ جب آپ تیسری پارٹی بن گئے ہیں تو پھر میں نے بیسیکلی میرا کوئی بھی ایکشن ہوگا وہ اس کی یوں کہیں فلٹر ہو کے جائے گا. میں اس کو کوئی بھی ڈائریکشن دوں گا آپ تک پہنچنے کے لیے، کوئی لفظ بولوں گا، کوئی ایکشن لوں گا، کوئی عمل کروں گا، آپ تک میں نے پہنچنا ہے. تو یہ آپ تک پہنچنے کا جو عمل ہے وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہوگا، وہ فلٹر ہو کے جائے گا کہ بھئی یہاں اللہ نے مجھے کیا کہا ہے. اب یہ جو کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق جو ہے نا اب میں آپ کے پاس جاؤں گا. یہ اگر آپ پرسپیکٹو بنا لیتے ہیں نا تو وہ پھر معیز امجد سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ہماری دینی جماعتیں ہیں، وہ مقصد کو سامنے رکھتی ہیں، گول کو سامنے رکھتی ہیں. اس سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. اصل چیز یہ نہیں، آپ نے پروسیس کے ساتھ جڑنا ہے. جب میرا اور آپ کا ڈائریکٹ معاملہ ہوگا تو جو میں درمیان میں فلٹر لگایا ہے وہ میں نے پروسیس لگا دیا. اچھا مجھے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے، میں آپ کی ذات کو سامنے نہیں رکھوں گا، میں اس جو فلٹر لگایا وہ پروسیس ہے. یعنی میرا فوکس جو ہے وہ گول پہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو، لیکن اصل گول جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے میں پروسیس درمیان میں رکھ دوں گا. یہ پروسیس ڈیفائن کرے گا کہ اچھا میں نے اس گول تک جانا ہے تو میں نے کون کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں، کون کون سی ٹیکنیکس اور کون کون سے میتھڈ یوز کرنے ہیں. وہ جو ٹیکنیکس اور میتھڈ ہیں وہ آپ کے اصول ہیں، آپ اصول کی زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو معاملہ ایک سیکولر مائنڈ کا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کو علیحدہ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. جو مسلم کا پرسپیکٹو ہے وہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی جی. اور درمیان میں اللہ کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ میں نے جو کچھ مجھے ہدایات ملی ہیں میں اس کے سامنے سرنڈر کروں گا. کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا مقصد اچھا ہو، میں درمیان میں کچھ ایسے مینز اڈاپٹ کر لوں. وہ تو قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو.
میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات ہے جس کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد تو نتائج امپورٹنٹ نہیں ہے، جی جی اصل پروسیس ہے. پروسیس ہے، جی پروسیس ہے، اصول ہے. پڑھ رہے ہیں. ہاں جس کے ساتھ جو ہے نا آپ بڑھ رہے ہیں. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو بات کہی گئی ہے صدقہ، معروف، اصلاح، اور یہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، یہ اجر جن کی چیزیں ہیں ان کو ہم دیں گے. آگے جو ہے نا ایک بہت بڑی دھماکے دار جو ہے نا قسم کی جو ہے نا وہ آیا ہے. اچھا. یہ تو وہی ہو گیا وہ ہاں، جو دیوبندیوں نے کتاب لکھی تھی نا. دھماکہ. زلزلہ اور دھماکہ. اچھا. اس کے بعد کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو کوئی بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا دیکھ لیں. یہ جو لفظ آیا ہے یشاقق، شکاک جو لفظ ہے اس سے یہ ہے. اور یہ جو گڑا پڑ جاتا ہے زمین میں، اس کے لیے بھی جو ہے نا آگے چل کے پڑھیں گے دیکھیں گے کہ یہ اس کے لیے یعنی شگاف اور مخالفت کے معنوں میں بھی ظاہر ہے اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. مخالفت کرنا، مختلف راستہ اختیار کر لینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو کوئی بھی یعنی رسول سے مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، کس چیز کے بعد؟ ما تبین لہ الہدی، ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی. ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی. تبینہ کا لفظ آ گیا ہے. تبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھوں دیکھا، واضح ہو جانا. یہ لفظ کے اندر یہ چیز بلٹ ان ہے. سورج نکلا، آپ نے دیکھا تو آپ نے کہہ دیا کہ سورج نکل آیا ہے. یہ اس طرح کا لفظ ہے کہ جس کے سامنے ہدایت، جس طرح سورج کے سامنے آ گیا دیکھ لیا ہے، اس طریقے سے ہدایت واضح ہو گئی. اور اس کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے جو مسلمانوں مومنین کا راستہ نہیں ہے. راستہ اختیار کر لیتا ہے جو مومنین کا جو ہے نا اچھا، وہ راستہ جو ہم نہیں ہے. جملہ استعمال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا قصدن، جی جی وہ بھی اسی سے پھر اسی میں آتا ہوں اسی پہ آتا ہوں. اچھا. نولی ہی تو ہم اس کو موڑ دیں گے، ما تولا جس طرف وہ مڑا. جی انہیں ہم اسی راستے پہ ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے. نیچے ترجمہ کیا ہے وہ خود گئے ہیں، ما تولا جس پہ وہ خود گئے ہیں، ہم اس کو اسی راستے پہ ڈال دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کے بعد جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ جو آیا آئی ہے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، سزا سنا دی گئی ہے، دنیاوی سزا. وہ کہاں سنائی گئی ہے؟ یعنی یہ تو طے ہے کہ منافقین کی کئی ایک کیٹیگریز ہیں. ایک ہلکا مسلمان ہے اور ایک ایکسٹریم کا جو ہے نا وہ منافق ہے. اس دونوں کے درمیان بہت سارے شیڈز ہیں. سزا کس کو سنائی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ جو سلیکٹیولی سنائی جائے گی جو اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اناد اور دشمنی کی جگہ پہ پہنچ گیا. اور وہ کب پہنچا ہے؟ ایک چیز کو سمجھنے کے بعد پہنچا ہے. یہ چیز واضح رہنی چاہیے. ایک چیز کو سمجھنے کے بعد پہنچا ہے، اور وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اب مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے کہ من بعد ما تبینہ، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اتمام حجت ہو چکا، سزا سنائی جا رہی ہے، دنیا میں سزا سنا دی گئی ہے. اب جب دنیا میں سزا سنائی جاتی ہے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، تو ساتھ آخرت کی سزا بھی سنا دی جاتی ہے. آخرت کی سزا سنا دی جاتی ہے. یہ جو آخر میں یہ لفظ آئے ہیں، یہ آخرت کی سزا ہے. دنیاوی سزا تو پیچھے ہم نے دیکھ لی، آخرت کی سزا ہے یہ. اور یہ منافقین کے لیے ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ منافقین کے لیے ہے. اہل کتاب کا کیا مرض ہے؟ ان کے سامنے تورات ہے، تورات واضح ہے، انہوں نے رسول پہچان لیا اس تورات کی روشنی میں، اس قرآن کو پہچان لیا ہے اس تورات کی روشنی میں، اور وہ پیچھے ہٹے ہیں، وہ جان بوجھ کے پیچھے ہٹے ہیں. وہ اتمام حجت کس نوعیت کا ہے؟ فرق آ جاتا ہے نا کہ وہ تورات اور قرآن دونوں کا فاصلہ ہے جو انہوں نے طے کیا ہے، اور وہ سمجھ چکنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ
اہل کتاب پہ اتمام حجت اور دنیاوی سزا اور آخرت کی سزا، یہی چیزیں پڑھتے آئے ہیں۔ اور مشرکین مکہ پہ کس چیز کی سزا؟ وہ اس چیز کو جان چکے ہیں کہ قرآن حق ہے، پیغمبر حق ہے، جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے ان کے دل مانتے ہیں، لیکن پھر انات پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ ان کا اتمام حجت اس نوعیت کا ہے۔ اب منافقین کا اتمام حجت کس نوعیت کا ہوگا؟ انہوں نے بات کو سمجھ لیا کہ یہ پیچھے کتاب و حکمت جو ہے یہی ہدایت ہے۔ اب ساری چیزوں کو ریلیٹ کرو نا، پیچھے یہ کتاب و حکمت جو آئی ہے یہی ہدایت ہے، یہ رسول ہادی ہیں، یہی ہدایت پہ ہیں۔ یہ چیز واضح ہو گئی ہے ان پہ، اور جب یہ واضح ہو گئی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ جو رویہ اختیار کرنا ہے ہم نے، وہ رویہ کون سا ہے؟ وہ رویہ ان اصحاب رسول کا رویہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اصحاب رسول کا رویہ ہے، اور یہ جو اصحاب رسول کا رویہ ہے وہ کیا ہے؟ پیچھے کہا گیا تھا کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ لفظ جو خائن آیا ہے بد عہدی کا، یہ آگے چل کے جو پچھلی تمام آیات ہم نے پڑھی تھیں، جس میں نے حوالے دیے تھے پچھلی آیات کے، وہ اگر آپ سامنے رکھیں اس کو، تو وہ میں سب دوبارہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو آیا نمبر آئی تھی 105 اور اس کے اگینسٹ پہ جو میں نے یہ آیات کے حوالے لکھے ہیں 59 60 64 65 69 71 81 83 84، یہاں پہ انہوں نے خیانت کی ہے، یہاں انہوں نے بد عہدی کی ہے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اور جبکہ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام نے جو ہے نا وہ سراپا اطاعت بن گئے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا رویہ جو ہے نا اس کو یہاں پہ ٹارگٹ کر کے رکھا جا رہا ہے، اور ٹارگٹ کر کے رکھا جا رہا ہے تو یہ رویے ہیں جو ایکچولی دو رویے بن گئے۔ ایک صحابہ اکرام کا رویہ ہے جو سراپا سرنڈر کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے جھک گئے ہیں، اطاعت وفاشاری ان کا وتیرہ ہے، ان کی عادت بن چکی ہے، یعنی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سامنے رکھا اور اس کو ہی یعنی زندگی کا اوڑھنا بوچھونا بنا لیا۔ جبکہ اس کی مخالفت میں منافقین نے کیا کیا؟ مخالفت میں ہر وہ کام کر ڈالا، ہر طرح کی چالیں چلیں، ہر طرح کی سرگوشیاں کی، جس کے نتیجے میں وہ اطاعت سے باہر نکل گئے۔ جب اطاعت سے باہر نکل گئے، ان پہ واضح ہو گیا کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب ان پہ جب یہ واضح ہو گیا ہے، اتمام حجت ہو گیا ہے، اور وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیاوی سزا بھی سنا دی اور آخرت کی سزا بھی سنا دی۔ یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب اس سے جو ہے نا ایک اور پہلو ہے، بڑا پیچیدہ پہلو ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ آیا جو ہے نا بڑی جو ہے نا ایک دھماکے دار جو ہے نا وہ سچویشن بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو میں الفاظ کہنے لگا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں ظاہر ہے کہ اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کہوں گا، اس کو استاد محترم کے ساتھ جو ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا وحید الدین صاحب ان کا بڑا شد و مت کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی جو فکر آگے بڑھی ہے، اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اجماع۔ اجماع کے دو معنی ہیں، یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماخذ کون سے ہیں، یعنی اسلام کے ماخذ کون سے ہیں، تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے، ایک سنت ہے، ایک جو ہے نا وہ اجماع ہے، اور ایک جو ہے نا اجتہاد ہے۔ یہ چار میجر جو ہے نا ماخذ بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے واضح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہی ماخذ ہیں۔ اجتہاد جو ہے وہ ٹول ہے، بنیادی طور پہ وہ ماخذ نہیں ہے، وہ ٹول ہے، ہم ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اس سے قرآن و سنت میں جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اسے اجتہاد کر کے چیزیں نکال لیتے ہیں۔ یہ ماخذ نہیں ہو سکتا، یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اس کو ٹول کے طور پہ دیکھیں یا اس کو جو ہے نا ماخذ کے طور پہ دیکھیں گے، ماخذ کے طور پہ دیکھیں گے تو اس میں پرابلمز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا اجتہاد ہے وہ ضروری نہیں کہ جو ہے نا عین اسلام ہو۔ عین اسلام کیا چیز ہے؟ وہ تو قرآن و سنت ہے، اور جب آپ اجتہاد کریں گے ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو، تو وہ جو اجتہاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب نہیں کریں گے، وہ اس جو مجتہد ہے جس نے وہ اجتہاد کیا اس کے ساتھ منسوب کریں گے۔ یہ بات سمجھے نا؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ماخذ ہے تو ہر وہ چیز ماخذ ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیں۔ یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ ماخذ نہیں ہو سکتی۔
وہ میرا اور आपका इत्तेहाद हो सकता है, वो बड़े से बड़े आलम का भी इत्तेहाद हो सकता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एट्रीब्यूट नहीं हो सकती। ये एक टूल है यानी इज्तिहाद का। क्या इजमा जो है, अब इजमा दो तरह का इजमा होता है। एक इजमा जो है वो इजमा है जो हम नस्लन दर नस्लन पूरे तवातुर के साथ चीजें मुंतकिल कर रहे हैं। वो मुंतकिल कर रहे हैं, वो कंटेंट्स हैं जो मुंतकिल कर रहे हैं। कंटेंट्स क्या हैं? कुरान आपको पता है 114 सूरतें हैं, ये उसकी आयात हैं, ये उसके अल्फाज हैं। ये कौली जो पूरा का पूरा पढ़ के हम सुना देते हैं कुरान मजीद या किताब की सूरत में पेश करते हैं, इस पूरे की पूरी चीज को हम कहते हैं कि ये बिल इजमा मुंतकिल हुआ है, ये इंतकाल का जरिया है। जब इजमा का लफ्ज बोलते हैं तो ये कहते हैं इजमा का। ऐसे ही जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो सुन्नत के बारे में कहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब शुदा ये चीज, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ये एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, उसके बाद तीसरी, चौथी और आज तक हम तक पहुंची है, ये सारे अमाल पहुंचे हैं, तो ये भी इजमा कहलाते हैं। ये कंटेंट्स का तवातर के साथ मुंतकिल होने को भी इजमा कहा जाता है कि अगर आपने इस्लाम को समझना है तो उम्मत मुसलमान के पास जाएं और वो चीजें जो कंटेंट्स की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं कि इस्लाम है क्या चीज है, वो क्या चीज है, वो आपको जो है ना ये उम्मत बता देगी। ये भी बिल इजमा जो है ना मुंतकिल हो रहा है। ये अंडरस्टूड चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं, इसमें कोई जो है ना दो राय नहीं हो सकती। ये सारे इसके अलावा एक और इजमा बोला जाता है। मैं दूसरे इजमा की तरफ आता हूँ। वो दूसरा इजमा क्या है? इस इजमा को फहम का इजमा कहते हैं। यानी अब जो कंटेंट है उसको समझा जाएगा ना। अब समझने के बाद ये कि कोई चीज़ फ़हम एक चीज़ बन गई किस चीज़ के बारे में, कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको भी लूज़ यानी टर्म में हम इसको बोल लेते हैं कि ये भी इजमा है। ये जो दूसरा इजमा है, ये बुनियादी तौर पे मंसूब किया जाता है हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कि ये उनका नुक्ता नज़र है और उसके बाद उम्मत ने बहसीत मजमूई इसको अडॉप्ट कर लिया। कि अगर कोई राय मुसलमानों ने बनाई है और कोई कल को आता है, कोई अपने इल्म और फ़हम की बुनियाद पे कोई दूसरी राय इख्तियार कर लेता है, तो वो यहाँ से ये बताते हैं कि क्योंकि अब तो हमारे दरमियान रसूल मौजूद नहीं है, लेकिन मोमिनीन तो मौजूद हैं, यानी मुसलमान तो मौजूद हैं। अब मुसलमानों की बहसीत मजमूई जो फ़हम है, उसके खिलाफ कोई बात करेगा, तो उसका फिर नतीजा क्या होगा? वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये बड़ा खतरनाक स्टेप है। ये हदीस से नहीं किया जाता। नहीं, वो जो वो एक है। अलहदा है, वो एक हदीस वो भी अलहदा है, लेकिन ज़ाहिर है कुरान से जब साबित किया जाता है तो या इस आयत को कोट किया जाता है। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो बात ही नहीं हो रही। जी, अगर हाशिए में देखें तो उस्ताद मोहतरम ने इसको मैं वो हाशिया आप लोगों के सामने जो है ना वो पढ़ देता हूँ। ये 183 नीचे हाशिया है। इससे मुराद सहाबा इकराम है। उनका रास्ता ये था कि उन्होंने जब एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर को मान लिया, तो उसके बाद फिर कभी बदअहदी, बेवफाई और गरेज़ो फरार का रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि पूरे इखलास के साथ आपकी इत्तबा की और जो हुक्म दिया गया उसके सामने सर तस्लीम खम करते रहे। लिहाजा ये ईमान व इखलास, इत्तबा व इताअत और तस्लीम व इनक़ियाद का रास्ता, यानी अपने आप को सरेंडर करने का रास्ता है और जिसकी पैरवी हर मुसलमान को करनी चाहिए। दीन की ताबीर या इसको समझने में किसी इख्तिलाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लफ्ज़ बोला ना, दीन की ताबीर या इसको समझने में किसी इख्तिलाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ऊपर असल में क्या चीज़ है? रवैये हैं। किन के रवैये हैं? या तो अहले ईमान के रवैये हैं या मुनाफिकीन के रवैये हैं। 2 रवैयों को सामने रखते हुए जो है ना बात की जा रही है और दोनों के रवैयों की बुनियाद पे जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत में खड़े हो गए और रास्ता जुदा कर लिया, वो मुनाफिकीन कहलाए और जो दूसरे लोग हैं वो अहले ईमान कहलाए। अहले ईमान यानी सहाबा इकराम की जमात कहलाए। अब ये 2 रवैये हैं जो ज़ेर बहस हैं। ये कोई दीन का कोई फ़हम का मसला नहीं है जो जहाँ पे ज़ेर बहस है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये दीन के फ़हम का मसला नहीं है। जब दीन के फ़हम का मसला नहीं है तो इस आया को हम इजमा के लिए कोट नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर आपने इसको कोट कर दिया है तो इसका मतलब पता क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि उस शख्स ने जिसका ये फ़हम है, उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात समझ ली और उसके बाद उसने ये जो उल्टी बात कही है वो अपने नफ्स की बुनियाद पे, नफ्सानी ख्वाहिश की बुनियाद पे बात की है। हालाँकि जो आलिम दीन होता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि ये मैं यानी मैं इसको समझा हूँ, वो ये तो कह रहा होता है कि मैं समझा हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा होता कि मैं इसको अपनी बात के तौर पे पेश कर रहा हूँ। ये किसी के ऊपर बहुत बड़ा जो है ना इल्ज़ाम है, ये भी बुहतान है।
میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کو سمجھیں، کہ ادروائز یہ بہتان بن جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عالم دین یہ بات کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بات اس کو اللہ کے رسول کی یعنی مان کے بات کر رہا ہوں، لیکن اپنا فہم بیان کر رہا ہوں، میں اس کو سیپریٹ انڈیپینڈنٹ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس کو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہا میں بات انہیں کی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ میری بات واضح ہو گئی نا؟ تو یہ بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو یعنی کتاب و حکمت کو سمجھنے کے بعد ایک بالکل ہی مختلف اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات رویوں کی ہو رہی ہے، یہ کسی دین کے فہم کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹ سے ہے۔ اب یہ مومنین کون سے ہیں؟ یہ اصل میں تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ہماری نظم کی روشنی میں سب سے پہلے تو ہم اس کو اس زمانے کے تحت دیکھتے ہیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو ہماری حیثیت تو ثانوی ہے۔ تو یہ المومنین صحابہ کی جو ہے نا جماعت ہے، ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جو ہے نا سرنڈر کرتے رہے، اطاعت و فرمانبرداری کا رویہ رہا ہے، اور جو انہوں نے مثالیں قائم کر دیں، اطاعت اور سرفروشی کی مثالیں قائم کر دیں، اس کے مقابلے میں ان منافقین کا رویہ ہے، یہ ہمیشہ بغض، عناد، حسد اور یہ اس طرح کی جو ہے نا مثالیں قائم کرتے رہے ہیں، دشمنی کی مثالیں قائم کرتے رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ جہنم میں پہنچیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فرق ہے، یہ چیز واضح رہنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو اتمام حجت کی آیا ہے، یعنی جس میں ان کو فیصلہ سنایا جا رہا ہے، آخری فیصلہ سنایا جا رہا ہے، جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، تو یہ کسی عام مسلمان عالم دین کے خلاف کیسے بولی لگائی جا سکتی؟ یہ کتنی وہ پیچیدہ جو ہے نا گمبھیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز کو ہمیشہ رکھیں۔ اور اس کے بعد یہ جب کہا گیا اس کہ میں یہ بھی تو ہم مطلب لے سکتے ہیں کیا کہ وہاں یہ جو مومنین ہے صحابہ کرام ہیں، جی اور جو ان کا طریقہ تھا وہی اصل میں صحیح طریقہ تھا جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کیا تھا۔ جی جی تو اب ہمیں بھی اسی طریقے کو فالو کرنا ہے، جی ایگزیکٹلی اور یہ جو بات کے اجماع بن رہے ہیں جی اس کو ایک الگ طریقے سے لینا چاہیے۔ ایگزیکٹلی آپ صحیح جگہ پہنچے، صحیح جگہ پہنچے، درست جگہ پہنچے کہ اصل یہ اطاعت کا معاملہ ہے۔ اطاعت صحابہ کرام کی اطاعت معیار ہے، ہم اس اطاعت کے ہم بھی اس کو ہم وہاں پہنچیں گے، کوشش کریں گے پہنچنے کی، ہمارا کام بس اتنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھا جائے۔ اب یہ جو کہا گیا تھا کہ غیر سبیل المؤمنین، یہ کون سا راستہ ہے جو ان سے ہٹ کے ہے؟ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان کا راستہ میں پڑھ دیا نا، میں نے وہ پڑھ دیا ہے، نیچے حاشیہ بھی یہی لکھا ہے کہ ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے۔ جو آپ نے بات کہی ہے بیسیکلی وہ نیچے 183 میں بیان ہو گئی ہے کہ ہمیں بھی وہی کوشش کرنی چاہیے جس کی پیروی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ہم نے پہنچنا ہے، ہم مومنین ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اصل مومنین کون سے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ مثال ہے ہمارے سامنے، اس مثال کی پیروی کرنی ہے ہم نے خود مومن المومنین کا جو ہے نا، المومنین کا لفظ آیا ہے نا، ہم نے خود دعویٰ نہیں کر دینا کہ ہم ہی المومنین ہیں، جو ہم کہیں گے وہی جو ہے نا وہ حرف آخر ہوگا، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کہ یہ جو لوگ مڑے ہیں، اب غیر سبیل المومنین یعنی مسلمان جو مومنین کا راستہ ہے اس سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کر لیا، اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ اس کو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے کہ نیچے بریکٹ میں دیکھیں اگلے پیراگراف کے شروع میں، چنانچہ یہی ہوا اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکین سے جا ملے، تو نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی یہ کتنا بڑا جو ہے نا سنگینی اپنے اندر رکھتا ہے یہ جملہ کہ انہوں نے جو ہے نا مومنین المومنین کے راستے کو چھوڑ کے جو ہے نا اتباع کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو غیر سبیل المومنین یعنی مومنین کے راستے سے ہٹ کے کون سا راستہ پھر ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے جو قرآن نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اب یہ بیسیکلی مرتد ہو گئے ہیں، اور کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا ہے، اور یہ اہل مکہ کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ یہ اہل مکہ کے ساتھ جا مل گئے تھے، یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ جا مل گئے تھے، اور اس کے بعد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کیونکہ یہ مل گئے ہیں ان کے ساتھ، تو اب یہاں پہ کیونکہ وہ اسلام چھوڑ کے جا رہے، اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، جو اوپر کہا تھا نا کہ من بعد ما تبین، یہ اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، شرک کی حقیقت کو بھی سمجھ گئے ہیں، تقابل میں سمجھ گئے ہیں، پھر وہ ادھر مڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کو یہاں پہ یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرے گی۔ کس شخص کو معاف نہیں کرے گی؟ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لیکن اس کے نیچے نیچے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے نا اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتی ہے۔ ذالک لمن یشاء،
جس کو جی چاہے جانی اس کے نیچے نیچے جو ہے نا اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتی ہے. وہ میں یشرک باللہ، اور جو شخص بھی جو ہے نا شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقط دل دلالا بعیدا، تو وہ یقیناً بہت بڑی گمراہی میں جا پڑا. یہ نیچے جو ہے نا لگتا ہے کہ میں نے یہ جو آیا ہے اس کو میں نے ریلیٹ کرنا تھا، لیکن میں نے اس کو ہوا یہ ہے کہ اس کو میں نے کاپی نہیں کیا. میں بہرحال میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں. اب بھی کون سی جگہ ہے یہ آیا نمبر اگر آپ دیکھیں یہ جو ابھی الفاظ آئے ہیں یہی ایگزیکٹلی یہی الفاظ جو ہیں یہ اہل کتاب کے لیے استعمال ہوئے. یہ ہے جی آیا نمبر 48. میں نے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ اہل کتاب کے لیے یہودیوں کے لیے جہی استعمال ہوئے تھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ جو ہے نا یہ اہل یہود کے لیے استعمال ہوئے. اور آخر ان کے لیے لفظ آیا ہے افطرا، کہ انہوں نے یہ جھوٹ گھڑ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا ہے. یعنی یہ شرک ہیں. آگے مثالیں اس کی جو ہے نا آئی تھیں، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا. یہاں پہ افطرا کا لفظ آ گیا ہے اور یہ اہل کتاب کے لیے ہے، یعنی یہودیوں کے لیے ہے. اور وہاں پہ جہاں پہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کن کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں افطرا کا لفظ تھا، یہاں پہ لفظ آ گیا ہے فقط دل دلالا بعیدا. وہاں پہ انہوں نے اہل یہود نے جب افطرا کیا ہے تو ان کے سامنے کیا حقیقت تھی؟ تورات تھی، اور تورات کے اندر وہ چیزیں شرک کی ڈال دیں جو نہیں تھی. یہ افطرا تھا، یعنی گڑھ کے پیش کر دینا. ان کے لیے لفظ آیا ہے فقط دل دلالا بعیدا، یہ گمراہی اختیار کر لی ہے. اور گمراہی کس طرح اختیار کی ہے؟ وہ ہے ما تبین لہ الہدی، ہدایت کا سیدھا راستہ ان کو معلوم ہو گیا تھا، اور اب اس سے انہوں نے پگڈنڈی نکال کے شرک کی طرف جو ہے نا جا پڑے. یہ فرق جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. ان کے پاس چلے گئے ہیں، اہل مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ جا مل گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کو بر وقت تنبیہ کرنی تھی، اور وہ تنبیہ بر وقت ان کو کر دی گئی. یدعون من دونہ الا اناسا، اور جب یہ شرک کر رہے ہیں تو شرک میں کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ پکار رہے ہیں زنانیوں کو پکار رہے ہیں. اناسا انسا کی جمع ہوتی ہے، انسا فیمیل کو کہتے ہیں، زنانی کو کہتے ہیں. موقع محال ہو تو دیوی کو بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، دیوی کے لیے بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے. دیوی کیا ہے؟ یعنی جو مؤنث فیمیل، جو گاڈس جو ہے نا لفظ اس کے لیے. یہ اہل مکہ مشرکین مکہ ان کے پاس جو دیویاں تھیں کیا نام تھے ان کے؟ عزا، لات، اور کیا تھا؟ جی منات. ہاں یہ تھا. یہ بنیادی طور پہ دیویوں کے نام تھے. یعنی انہوں نے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دیویاں ہیں یہ فرشتے ہیں، فرشتوں یعنی اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ پوجتے تھے. یہ جو زنانیاں یا دیویاں، زنانیوں کی شکلیں بنا کے جو ہے نا وہ جس طرح بت بنائے جاتے ہیں ان کو پوجا جاتا ہے، یہ ہر تہذیب میں ہر دور میں رہا ہے. یہ ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیویوں کی وہاں پوجا ہوتی ہے، اور جو بت ہوتے ہیں پتہ ہے ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں. اس طرح یہ بابل میں، نینوا میں جو پرانی تہذیب ہے، جو کھنڈرات نکلے ہیں وہاں پہ بھی دیویوں جو ہے نا وہ نکلی ہیں. مصر کے جو ہے نا پرانی تہذیب ہے وہ بھی دیویوں پہ پڑی تھی. تو یہ جو بت پرستی ہے اس کے اندر ایسے ہی اگری کا بھی ایسے ہی ہے. تو جہاں بت پرستی ہوتی ہے وہاں بنیادی پہ دیویوں کا جو تصور ہے وہ بھی ایک بڑا سینٹرل تصور ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ دیویوں کی پوجا کرتے ہیں. یدعون کا لفظ آ گیا ہے. یہ جو پکارنا ہوتا ہے، یہ پکارنا یعنی وہ پکارنا ہے جس کے لیے ہم دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی استعانت، مدد مانگنا. یعنی جب آپ ایک ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، آپ اسباب ہیں، آپ ان سے سہارا لیتے ہیں، وہ معیوب کی چیز نہیں ہے. لیکن جب آپ اس سے آگے بڑھ کے یعنی کسی غیر جو ہے نا مری جس طاقت کا سہارا چاہتے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم مانگتے ہیں، تو وہ لوگ کسے مانگتے ہیں؟ وہ ان دیویوں سے مانگتے ہیں. تو یہ یدعونا اس محفل میں ہے. یعنی بیسیکلی ان کو معبود جان کر جو ہے نا جو چیز معبود سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ ان دیویوں سے مانگتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانٌ مَرِيدًا، اور یہ شیطان سرکش
کو जो है ना पुकार रहे होते हैं। जब वो इस तरह देवियों को पुकारते हैं तो वो किसको पुकारते हैं? असल में शैतान को पुकार रहे होते हैं। शैतान कौन सा है? सरकश। ये जो तमर्रुद लफ्ज़ है उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये वही लफ्ज़ मरीद आ गया है। ये मीम के ऊपर पेश नहीं है, मीम के ऊपर ज़बर है। मीम के ऊपर पेश हो तो मुरीद का मतलब होता है स्टूडेंट। अच्छा। हाँ, तो मीम के ऊपर ज़बर आ जाए तो इसका मतलब होता है सरकश। ये दोनों में फ़र्क होता है। स्टूडेंट सरकश हो जाए तो मुरीद से मरीद भी हो सकता है। तो ये तमर्रुद उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये वही लफ्ज़ है। अच्छा, तो शैतान सरकश को जो है ना ये पुकार रहे होते हैं। और ये शैतान कौन सा है? ज़ाहिर है ये वही इब्लीस है। लाअनहुल्लाहु, अल्लाह ने उस पे लानत कर दी थी। और लानत कब कही थी? जब इसने जो है ना लाअनहुल्लाहु, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, सजदा किया, सजदा करने के लिए कहा गया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। तो उस वक़्त उसने कहा था वक़ाल अत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा, और मैं इन तुम्हारे बंदों में से, अल्लाह के बंदों में से, इंसानों में से एक हिस्से को लाज़मी काट कर रहूँगा, जुदा करके रहूँगा, अलग करके रहूँगा कि वो मेरी पैरवी करेंगे। तो ये गोया कि ये वो बुतों की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। ये दरअसल उस दावे का जो इब्लीस ने उस वक़्त दावा किया था कि मैं लाज़मी तौर पे इंसानों को काट के रहूँगा, अलग करके रहूँगा, वो तेरी तौहीद पे खड़े नहीं होंगे। इंसानों का एक हिस्सा, सारे इंसान नहीं, ये यहाँ पे नसीबा मफ़रूज़ा का लफ़्ज़ आया कि ये लाज़मी तौर पे एक मुतय्यन हिस्सा निकाल के रहूँगा। मुतय्यन हिस्सा ज़ाहिर है ये उसके ज़हन में था कि मैं इसको निकाल के रहूँगा और इनको जुदा कर दूँगा। और ये जो मुशरिकीन हैं, ये वही वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है मैं इसी के साथ ये इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ ये कि जो पीछे बात हुई है, मुनाफ़िकीन गैर सबीलिल मोमिनीन, जब ये इन्होंने रास्ता बदला है, तो कौन-सा रास्ता बदला है? शिर्क का रास्ता बदला है। यानी शिर्क की तरफ चले गए हैं, ईमान से शिर्क की तरफ चले गए हैं। और जहाँ जाके इन्होंने अपना ली है, वहाँ ज़ाहिर है कि शिर्क हो रहा है। और शिर्क जो है ना, इनको मुतनब्बे किया जा रहा है कि तुम तो हिदायत को छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें तो मालूम था कि ये हिदायत थी, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात थी, ये किताब व हिकमत थी, तुम उसको छोड़ के जा रहे हो। और ये तुम्हें आखिरत की सज़ा जो है ना सुनाई जा रही है। यहाँ पे ये जो बात कही गई थी शिर्क करना, ये आपने पहले जो बात उठाई थी, उसमें ये कि शिर्क के साथ सरापा जो है ना, शिर्क जो है, ये असल में यूँ कहें कि बहुत बड़ी बदअखलाकी है। शिर्क जो है, वो किस पहलू से बहुत बड़ी बदअखलाकी है? यानी ये कि शिर्क के होते हुए जब कोई आप अच्छाई कर रहे होते हैं, तो मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाती है। ऐसे ही जब आप तौहीद पे खड़े होके वो गलत काम कर जाते हैं, इवन शिर्किया काम कर जाते हैं और आप वापस लौट आते हैं, तो बुराई धुल जाती है। मेरी बात समझ गए ना? और ऐसे ही जब तौहीद पे खड़े होके आप अच्छाई का काम करते हैं तो अजर अज़ीम बन जाता है। ये पर्सपेक्टिव है इस्लाम का, मज़हब का, दीन का, ये पर्सपेक्टिव इसको सामने रखना चाहिए कि तौहीद पे खड़े होके अगर आपसे गलती हो जाती है, इवन शिरकिया काम भी हो जाता है और आप वापस लौट आते हैं क्योंकि ज़ाहिर है नदामत है, पता चल गया आपको कि चीज़ गलती हो गई है मेरे से, आप वापस लौट आते हैं तो आपका वो शिरक वाला काम भी धुल गया और आपने अच्छाई की है, अल्लाह को सामने रख के अच्छाई की है, तो ज़ाहिर है कि आपको अजर अज़ीम मिल गया जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन अगर आप शिरक पे होते हुए आपने अच्छा काम कर डाला है कोई, कर डाला है, तो वो तो ज़ीरो हो गया, ठीक है ना? और अगर आपने बुराई की है, तो वो तो बात इख़लाक़ी अपनी जगह है ही, अपना एक वजूद रखती है, उसमें तो लौटने वाला तसव्वुर ही कोई नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस शिर्क के ऊपर खड़े हैं। तो इसलिए शिर्क इतना संगीन जुर्म हो जाता है कि जब इंसान खुद फैसला कर लेता है कि मैं शिर्क पे खड़ा हो गया हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो खुद फैसला कर लेता है कि मैं शिर्क पे खड़ा हो गया हूँ, तो ये जो शिर्क पे खड़े होने का दावा दुनिया के अंदर है, इसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि फिर मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके अलावा इसके अलावा यानी शिर्क को छोड़ के 2 ही तो रास्ते हैं, इसके अलावा दूसरा रास्ता तो हो ही नहीं सकता। या तो आप अल्लाह को मान रहे होंगे या शिर्क कर रहे होंगे, दोनों चीज़ें हैं ना। और दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात ने ये बात कही है कि जो इसके नीचे-नीचे है, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। यानी अगर शिर्क से हट के कोई आप गुनाह करके आ गए हैं, तो उसमें पूरे चांसेस हैं कि आपके अंदर कोई नदामत आई होगी, तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर उसको कंसीडर करेगी। वो किस दर्जे की नदामत है, ये तो फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है ना, मेरे और आपको क्या इससे पता? इससे क्या गरज होनी चाहिए? हमारी इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसलिए ये कहा कि मैं इसके अलावा बख्श सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि उस बंदे के अंदर किस कदर नदामत उठी थी। ये बात है। पीछे भी आई थी। यही लेकिन वो मैं आपकी बात को रिलेट करके हाँ, लेकिन इसमें फिर वो सवाल पैदा होता है कि फिर इनका आखिर में वहाँ पर फैसला क्या हुआ था इनको? किनको? ये जो मुनाफिकीन है ये नहीं लौटे, नहीं लौटे। नहीं लौटे, लेकिन फिर इनको सजा क्या मिली? दुनिया में
دنیا میں وہ سزا وہ جا کے جو سورہ توبہ میں جو یہودیوں کو ملی ہے وہ، یا جو اہل کتاب کو ملی ہے، جب دیکھیں نہیں ان کو مشرکین مکہ والی ہے نا، جب یہ ان سے مل گئے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہی اصل پتہ نہیں ہے اس کا دیکھیں یہ جتنا بھی واقعہ جہاں پہ بیان ہوا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ابھی یہ جو دنیاوی سزا ہے ابھی یہ قتال ہونا ہے، اس کے بعد ہوا کیا ہے قرآن مجید نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اب ہم قرآن مجید کے جو عمومی اسلوب ہے اس کے تحت اس کو دیکھیں گے کہ جو لوگ وہ چھوڑ کے چلے گئے اسلام وہ تو مرتد ہو گئے، وہ تو ظاہر ہے، اور وہاں پہ بھی سورہ بقرہ میں بھی یہی کہا گیا تھا، سوری سورہ توبہ میں بھی یہی ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کے جو جاتے ہیں ان کے لیے سزا وہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ والی سزا ہے۔ یہ اسی کے تحت اس کو دیکھیں گے۔ اچھا یہ کہ اگلے ہفتے جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ کوئی اور سوال ہو تو آن لائن دوست جو ہے نا وہ بھی ان کے ذہن میں کوئی چلیں جی، اسی کے ساتھ یہ سیشن آج کا ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے کے لیے